अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे आगे मैं बहुत खुश आमदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ उवैस मंगलवाला। और उवैस मंगलवाला बड़ा खुश लग रहा है आज। पूरी कौम को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्या हो गया? बस आज दौलत में इजाफा हो गया है मेरी। मैं अभी जा रहा हूँ करोड़पति, लखपति, क्या बने आप? कौन से पति? मैं बहुत बड़ा कोई अरबपति खरबपति बन गया हूँ। आप देखें रुपए की जो कीमत है उसमें अचानक से इजाफा हो गया है। डॉलर 76 रुपए का मिल रहा है, यूरो जो है वो 87 रुपए का मिल रहा है। और ये तब्दीली देख, खान साहब को मैं मान गया। खान साहब आपने सही कहा था, घबराना नहीं है। ये क्या वाकई पाउंड कितने का है? ऐसा ही हुआ है, पाउंड भी कोई ऐसे ही सस्ता हो गया है भाई, बिल्कुल सस्ता हो गया। 120 के आसपास है शायद। बस देख लें। अब इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी रुपए पर जो बुरा वक्त आया हुआ था वो खत्म हो चुका है। पाकिस्तानी कौम पर जो बुरा वक्त आया हुआ था वो खत्म हो चुका है। आज सुबह को मैंने गूगल पे चेक किया, सब जो दूसरी दुनिया की जो करेंसी है, एशियन टाइगर्स वाला कॉन्सेप्ट था, पाकिस्तान बन गया क्या एशियन टाइगर नहीं है, एशियन लायन बन गए हम लोग। अब हम सबसे आगे हैं। पाकिस्तानी रुपए की कीमत बढ़ती है और ऐसी बढ़ती है कि उसने सबको परेशान कर दिया। आप ये किस सोर्स से बता रहे हैं? गूगल। सुबह ही सुबह मैंने गूगल पे चेक किया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपकी ना थोड़ी सी करेक्शन कर दूं। आप बहुत खुश है, मेरा दिल वैसे चाह नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं चाह रहा कि मैं आपकी ये खुशी आपसे छीनूं, लेकिन गूगल में आया हुआ था कल रात देर वाला जो पहर होता है ना, देर का पहर, रात को देर के पहर में एक आया हुआ था ग्लिच, कोई गड़बड़ थी। गूगल में जितने लोगों ने ये सर्च किए ना, सब ने अगले दिन सुबह प्लान ये किया हुआ था कि पहला काम क्या करना है भाई, जाके अपने जो महंगे डॉलर खरीदे थे या तो उनको बेचेंगे या जो सस्ते दाम हुए हैं डॉलर के वो जाके खरीदेंगे। तो वैसे मुझे पता है आप बहुत खामोश हैं, बहुत ही दिल बर्दाश्त हो गए। ना करें, ये ना करें। खान साहब ने कहा है कि घबराना नहीं है, तो वो अभी भी अपने उस बयान पे कायम है, घबराना नहीं है। आप भी मत घबराएं, ये एक दिन हम ये देखेंगे। इस तरह की हरकतें भी कर सकता है कि मुझ जैसे कितने और लोग उन सब की खुशी यूं खत्म कर दी। ये हसीन इत्तेफाक अगर हो जाता तो फिर क्या हो जाता वैसे। लेकिन मतलब शुक्र है खान साहब ने कोई तकरीर नहीं कर दी कि देखा मैंने कहा था ना ये हो गया। वो भी गूगल देख रहे होते हैं। लोग बड़े परेशान भी हो गए थे, जिनके पास डॉलर थे ना, वो बड़े परेशान भी तिलमिला उठे थे वो दरअसल। तो अब जो मेरी परेशानी है उसका क्या होगा? मतलब मैं तो आज का मेरा पूरा दिन बुरा गुजरेगा। इसका मतलब आई एम सॉरी टू बी दैट पर्सन। लेकिन इंसान के पास पैसे हो तो उसको मौसम भी अच्छा लगता है, उसको हर चीज अच्छी लगती है, लेकिन अब पैसे ही नहीं है तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मौसम अच्छा है, मौसम भी अच्छा है और मुल्क का मुआशी मौसम भी बड़ा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। वो अलग बात है कि 15-20 साल लगेंगे, आपकी भी उम्र जरा बड़ी होगी तो आपके बच्चे ज्यादा फिर एंजॉय करेंगे जब आप उनके लिए डॉलर शॉलर खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। गूगल पे तो मैं कभी भरोसा नहीं करूंगा। चले मौसम बता दें। मतलब मौसम अच्छा नहीं है भाई, चलो मैं बता देता हूँ मौसम। आज बस गुजारा कर लेते हैं, जो भी मौसम है जैसा भी है ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या है भाई। सबसे पहले हमारे पास है इस्लामाबाद में 3 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद लाहौर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम और 19 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा, और 16 डिग्री सेंटीग्रेड है कराची में और 26 डिग्री सेंटीग्रेड है ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर कराची में। फिर पेशावर में है 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 17 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा, और क्वेटा में आज भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड, और मेरा टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री पे है मतलब, लेकिन उवैस को खुश करते हैं। चले, मैंने यूएस को जरा उदास कर दिया सुबह, लेकिन मैं यूएस को खुश करती हूँ। हालांकि यू आर नॉट एन एनिमल पर्सन, ज्यादा जानवरों से आपको कोई मोहब्बत लगाओ प्यार व्यार है नहीं, लेकिन जानवरों के बारे में तहकीक आई है अमेरिका की। और तहकीक के बारे में ये कहा जाता है, खासकर बिल्लियों के बारे में ये कहा गया है कि जिस घर में बिल्लियां पाली गई होती है ना, उस घर में लोगों का ब्लड प्रेशर, जो डिप्रेशन है, ये कम हो जाता है। उस घर में रुपए की कीमत में इजाफा होता है? रुपए की कीमत में तो इजाफा नहीं होता, लेकिन जो इखराजात है उनकी कीमतों में जरूर इजाफा हो जाता होगा। क्योंकि कैट जब आप रखते हैं या कोई भी पेट रखते हैं तो उसके साथ उसके लवाजमात भी होते हैं। और कैट्स के बारे में तो वैसे ही कहा जाता है कि कैट्स हैव स्टाफ। तो आप जो भाई स्टाफ होते हैं कैट के, उसके लिए आपको रिलेटर चाहिए होता है, उसके लिए आपको उसकी खुराक खाना पीना चाहिए होता है। कैन्स के कुछ लोग उनको खाने पीने खिलाते हैं। लेकिन आपका मूड अच्छा करते हैं, मैंने बड़ा अच्छा सरप्राइज रखा है आपके लिए। जॉय हमारे साथ है नाजरीन, और जॉय के साथ आई है महक, जो कि जॉय इज अ बॉय। अच्छा, जॉय इज अ बॉय एंड अ वेरी हैप्पी बॉय। कैसी है महक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हम बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, जॉय का जो चेहरा है वो जरा इस तरफ घुमाइए ना, हमें दिखाइए तो दिखाएं ना जरा। ओए होए होए होए, ये जॉय को आप इस तरह अपनी गोद में बिठाकर बैठी हुई हैं। ये कोई परेशानी नहीं हो रही आपको? कोई डर नहीं लग रहा? बिल्कुल भी परेशानी नहीं है मेरे को, बिल्कुल ये हिला हुआ है। ये ही इज वेरी फ्रेंडली और बहुत काम है, ये बहुत काम है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत भी नहीं है।
اچھا آپ نے بڑا مزے کا ایک ورڈ یوز کیا ہلا ہوا ہے. میں ہلا ہوا ہے, ہم اکثر جو پیٹ اونرز ہوتے ہیں نا وہ یہ ورڈز یوز کرتے ہیں, یہ تمہارے ساتھ جب ہل جائے گا تو یہ کمفرٹیبل ہو جائے گا, کھیلے گا. ہلنے کا ناظرین مطلب یہ نہیں ہے موومنٹ, ہلنے کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ عادی ہو جائے گا. جب آپ کے ساتھ عادی ہو جائے گا تو پھر آپ کے ساتھ کھیلے گا. اب یہ مہک کے ساتھ عادی ہے تو یہ جو ہے نا یہ یہاں پر کمفرٹیبل فیل کر رہا ہے, حالانکہ اس کی جو ٹیریٹری ہے ہم اس کی ٹیریٹری کے ممبرز نہیں ہیں, ہم پرائے ہیں. اپنی ٹیریٹری ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, کیونکہ اگر یہ ایسے آج جیسے یہ نیو ایک جگہ پر آیا ہے اور دیکھ کر نا پہلے بہت گھبرا رہا تھا, رستے میں بہت زیادہ اندر میں نے اسے بکٹ میں ڈالا ہوا تھا, پہلے بتایا ہوا تھا کہ ہم یہاں جا رہے ہیں تو پریشان تھا. بالکل بھی یہ بہت ڈرتا ہے کہ سفر اور اس چیزوں سے نا ٹریولنگ سے بہت گھبراتا ہے, اور وہ پورے رستے میں میاؤں 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 کہ آپ مجھے یا تو گود میں رکھو یا تو اس قید خانے سے نکالو مجھے. اچھا بلیاں گاڑی میں کمفرٹیبل نہیں ہوتی, بالکل بھی, بلیوں کو کار رائڈز دے ہیٹ اٹ, اور نہ یا تو کہتی ہیں گھبراتی ہیں, ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یا تو مجھے بھائی نہ گلی کا بکرا بنانے والے ہیں یا تو ہمیں کچھ کھونے والا ہے, تو اس لیے بہت گھبراتی ہے. اس کی جو میاؤں میاؤں ہوتی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے آپ کو کہ یہ کس وجہ سے میاؤں کر رہا ہے, کس وقت کھانا اسے چاہیے, کس وقت یہ اب مجھے کہہ رہا ہے کہ کھولو مجھے, میں نے باہر گھومنا ہے. مطلب وہ ڈفرینٹ میاؤں ہوتی ہے, بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ اب جیسے اگر اس کو غصہ آ رہا ہے نا تو وہ اٹس لائک اے رور کہ شیر کی طرح رائے گی. اچھا بہت زیادہ. اور اگر اس کو بھوک لگی ہے تو پھر شریفوں کی طرح کہ اب مجھے آؤ اور کھانا دو. اور کبھی کبھی تو آپ کے پیچھے پیچھے پھرتی ہیں بلیاں. بالکل بالکل, اگر میں اگر واش روم جا رہی ہوں تو یہ باہر رہے گا اور کھڑا رہے گا جب تک میں باہر نہیں آتی. اور پھر اس کے بعد اس کے نہانا بلیوں کو نہلانا اٹس لائک ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. یا تو آپ پانی کی شوقین نہیں ہوتی, گندی ہوتی ہے, صاف بہت ہوتی ہیں, لیکن کالز لے لیں ہمارے ساتھ, کالرز بھی ہونے چاہیے. اگر آپ نے بلیاں پالی ہیں یا کوئی جانور پالے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ جانور پالنے سے آپ خوش رہتے ہیں تو ذرا ہمیں کالز کر کے بتائیں کہ آپ کے پاس کون سے جانور ہیں اور کیا فائدہ ہوا آپ کی. اور مہک سے ٹپ بھی لے سکتے ہیں کہ جانور یا پیٹس خاص کر بلیوں کو کیسے رکھنا ہے. اور میرے پاس تو ڈاگز اور کیٹس دونوں ہیں, تو آج میں بھی ٹپ دینے کی پوزیشن میں ہوں. آج آپ ایکسپرٹ ہیں, میں ایکسپرٹ ہوں اس معاملے میں, تو مجھ سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو گائیڈ کر سکتی ہوں. تو یہ ابھی اس وقت اس کا جو چہرہ ہے مجھے لگ رہا ہے یہ غصے میں ہے. نہیں یہ بہت کام ہے کیونکہ یہ ابھی میری گود میں ہے. اچھا یہ کوئی خاص نسل ہے؟ یہ پرشین ہے, مکس بریڈ ہے, مگر پیور پرشین نہیں ہے, مگر پرشین ہے یہ. اچھا, اور یہ جو ہے سیمی پنچ فیس ہے, یہ سیمی پنچ فیس ہے. ہاں پنچ فیس میں نے دیکھے, ہاں بالکل بالکل چبات, وہ میری بہن نے پالے تھے کسی زمانے میں. مگر یہ پیور وہ پنچ فیس بھی نہیں ہے, مکس ہے, مکس بریڈ ہے یہ. پانچ فیس اور اس کی پرشین کی سیمی پنچ اس لیے اس کو کہتے ہیں, ادروائز ڈال فیس بھی ہوتی ہے. کتنا عرصہ لگا آپ کو وہ کیا کہتے ہیں ہلنے میں, کتنا عرصہ لگا اس کو؟ میرے پاس ایکچولی 4 بلیاں تھیں, جو میں 4 بلیاں, جس کے بعد بس ایک یہ رہ گیا کیونکہ 2 میں I have lost them, اور ایک میری بلی کی ڈیتھ ہو گئی, تو جس کی وجہ سے اب یہ. اور یہ میرے ماموں نے آخر کار انہوں نے کہا کہ نہ تم بہت زیادہ اب اداس رہتی ہو, کیونکہ واقعی میں ہی از اے جوائے, کہ ایک ہیپینس ہوتی ہے کہ آپ جب ایک پیٹ کو اپنے پاس رکھتے ہو نا تو آپ کا سٹریس ریلیف بھی یہ ہے, آپ کے لیے ہیپینس بھی, کہ میں گھر جب جاتی ہوں نا تو when I see him تو I got like, مطلب واقعی یہ بات سچ ہے کہ اداسی اگر آپ کو کسی چیز کی دن میں ہو رہی ہے اور آپ اپنے پیٹ کو یا بلی کو دیکھتے ہیں تو ڈائیورٹ ہو جاتی ہے ٹینشن. اس کو ہاتھ لگائیں تو یہ کچھ بھی نہیں, آپ کر کے دکھائیں, بتائیں اپنی گود میں. بھائی انشورنس کمپنی والوں کو بلا لو, میں اٹھا لیتی ہوں, آ کے آ جاؤ. میں چیک کرتا ہوں, چلیں میں مطلب نا کوشش کرتے ہیں بھائی کہ اس کو, یار یہ ویسے اس کا چہرہ خوفناک ہے, مگر ہی از ویری فرینڈلی, اور یہ بالکل تنگ نہیں کرتا. چھلانگ ولانگ تو نہیں مار کے آ جائے گا؟ بالکل بھی نہیں تنگ کرتا. اچھا یہ دیکھیں یار, دور رکھیں بھائی, تھوڑا سا اس کو سمجھا لیں کہ یہ شریف آدمی ہے جو آپ کو ہاتھ لگا رہا ہے. شریف آدمی جو ہے بالکل تنگ نہیں کرے گا. زبردست بھائی, بہترین, اچھا ہے یہ, سافٹ سا پیارا سا ہے. تو یہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے, باہر بھاگ نہیں جاتا, چلا نہیں جاتا کہیں؟ پرسوں یہ چلا گیا تھا, غلطی سے میں نے چھت کا دروازہ کھولا اور یہ چلا گیا تقریباً 2-3 گھروں سے چھلانگ کر. اب 10 منٹ ہوئے, میں کہہ رہی ہوں کہ جوئے کہاں ہے, اب نہیں پتا مجھے کہ جوئے کہاں پر ہے. اور ایک دم میری بھابھی نے مجھے بتایا کہ جی تمہارا جوئے اوپر لاسٹ ٹائم گیا تھا. اب میں ڈھونڈ رہی ہوں کہاں پر ہے. اب میں نے اسے لائک میرا نا سگنل ہوتا تو وہ اب آ بھی نہیں رہا. اب تھوڑی دیر بعد اب مجھے ایک ٹینشن ہو گئی, انزائٹی ہو گئی کہ اب میں اسے ڈھونڈوں کہاں سے. پھر میں نے اپنے نیبر سے کہا کہ ذرا ادھر سے چیک کرو, کیونکہ میں جس ایریا میں جاتی ہوں نا, ایڈریس نہیں پتا تھا کہ بھائی آ جاتے ہیں, ایک دم گھبرا جاتا ہے نا, کیونکہ ابھی اتنا زیادہ باہر جاتا نہیں ہے, تو راستے واسطے یوزلی باہر نہیں جاتا بالکل بھی.
تو اب پھر مجھے پھلانگنا پڑا 3-4 چھتوں پر اور پھر اس کو واپس لے کر آئی میں. چلیں ہم مہک کے کال لیتے ہیں. سلمان ہے ہمارے ساتھ پنڈی سے. السلام علیکم سلمان, کیا کہیں گے, بلیاں شلیاں رکھی ہوئی ہیں آپ نے؟ بالکل, میرے پاس پرشین کیٹ تھی جیسی ان کے پاس ہے, بالکل بہت خوبصورت سفید سا بلا. اچھا. اور وہ اس سال گرمیوں میں اس کی ڈیتھ ہو گئی, لیکن اور میرے بچوں نے اس کو بہت مس کیا. میری بیٹی اور میرا بیٹا تو دھاڑے مار کے رو رہے تھے کہ یہ کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب آپ اگلی کوئی بلی لینے کے پلان کر رہے ہیں؟ وہ کہتے تو ہیں مجھے, لیکن اس کو جو ہینڈلنگ ہے نا وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. بعض اوقات اگر کہیں جانا ہے تو اس کو بھی ساتھ لے کے جاؤ, اور یا پھر گھر میں, تو پھر گھر کا فرد ہے نا, چھوڑ نہیں سکتے اس کو اکیلا. تو ہمیں یہ بڑا مسئلہ ہے. میں کہا جی پہلے اس کا سولوشن بتاؤ کہ اگر ہم گھر سے باہر کہیں جائیں تو اس کو کس کے حوالے کر کے جائیں. اگر لانگ ڈسٹینس پہ ٹریول کر رہے ہیں, لاہور جانا ہے یا کہیں اور, تو پھر کیا کرو گے؟ تو وہ یہ بہت پرابلم ہوتی ہے. یہ ہمارا بھی ہوتا ہے. تو اکثر ہماری والی بلیاں یا تو ہمارے ساتھ جاتی ہیں. سلمان ویسے اگر آپ یہ ٹپ مانگ رہے ہیں تو میں آپ کو ٹپ دے دیتی ہوں کہ آپ اسلام آباد میں, کیونکہ آپ کال جو ہے راول پنڈی سے کریں, اسلام آباد میں پراپر کیٹ ہاسٹلز بھی ہیں. کیٹ ہاسٹل؟ اللہ اکبر بھائی, کہاں جا رہی ہے دنیا. یہاں لوگ سڑکوں پہ سو رہے ہیں, شیلٹر ہومز بنانے پڑ رہے ہیں, کیٹس کے لیے ہاسٹل بنے ہوئے ہیں. واہ بھائی واہ. نہیں, اسکیم 3 میں بھی ہے یہ جو ایک انہوں نے بنایا ہے ہاسپٹل کے, ایک جو یہ جانوروں کا ہاسپٹل ہے اس میں وہ رکھ لیتے ہیں, لیکن ہمیں جو ہے وہ اس طرح نہیں تھا کہ ہم کسی جگہ پہ چھوڑ کر آئیں. بلکہ ٹھیک ہے, ہاں پیار اتنا ہو جاتا ہے آپ کسی کو ٹرسٹ بھی نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو, کال ڈراپ ہو گئی. اچھا, تو ہم کیا بات کر رہے تھے کہ اس کو ایڈریس نہیں پتا تھا اور یہ چلے گئی, یہ چلا گیا اور پھر مجھے چلا گیا. یہ میل ہے, بلا, یہ کنفیوژن ہے. یہ میل ہے, یہ میل. تو پھر آپ نے 3-4 چھتوں کو ٹاپا, اور پھر اس نے مجھے پہچانا, اس نے پھر مجھے پہچانا کہ ہاں یہی ہے جو مجھے پالتی ہے, مجھے کھانا دیتی ہے. پھر آیا یہ. اچھا, کتنی ایج سے آپ کے پاس ہے یہ؟ میرے پاس تقریباً یہ تو لاسٹلی 4-5 منتھس ہے. اس سے پہلے جو میرے پاس بلیاں وہ میرے پاس رہی ہیں 3 سال تک. تو ابھی آپ کے پاس ایک ہی ہے؟ ابھی میرے پاس صرف یہ ہے. اور لینی ہے؟ اور مجھے جتنی بھی دے میں لے لوں, مگر میرے اماں ابا نا پھر اینڈ ٹائم پہ وہ بہت ان کا پیشنس ہے ان میں کہ بھئی سنبھال لیتے ہیں. میں نہیں بھی ہوتی تو وہ کیری کر لیتے ہیں اس کو, مگر ابا بہت وہ رسپانسبلٹی ہے نا کہ اب وہ غائب ہو گیا تو انہیں پتہ ہے کہ گھر آئے گی تو یہ چیخے گی ہم پر کہ کہاں پر ہے. اچھا, ہمارے ساتھ مہک ایک پروفیسر صاحب ہیں. جی السلام علیکم پروفیسر صاحب, کیا کہیں گے؟ جی وعلیکم السلام. جی پہلے تو آپ لوگوں کو بہت بہت اس شو کرنے کی مبارکباد. بہت شکریہ. اور یہ بہت اچھا پروگرام ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے. شکریہ. اور بات یہ میں یہ کرنا چاہوں گا جی, پیٹس کا میرے پاس 2 لیبراڈور پیئر ہیں, ڈاگس بلیک کلر کے. اچھا. اور جب میں بچہ تھا اس وقت سے میرے پاس پیجنس تھے, ریبٹ, چکس, کیٹ, ڈاگ. تو چونکہ موضوع ہے کہ اس کا پرسنالٹی پہ امپیکٹ کیا ہے. ہاں, تو آپ کی پرسنالٹی پہ کیا افیکٹ ہوا بتائیے. جی بہت زیادہ چونکہ میں بچپن سے رکھتا ہوں. ایک تو یہ کیئرنگ ہارٹ, جس کے دل میں کوئی درد ہے, سینسٹیو ہے, جو یعنی کہ محسوس کر سکتا ہے کسی کے پین کو, وہ پیٹ رکھ سکتا ہے. تو یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ کو جو ہے نا وہ پرسنالٹی کو پلیزنٹ فیلنگ دیتا ہے. آپ بور ہو رہے ہیں, آپ کا آئسولیشن میں ہیں, تو یہ پیٹ جو ہے آپ کو لونگ فیلنگ دیتا ہے. تو آپ کے اندر خود کوئی کوالٹیز نہیں آ جاتی جانوروں والی, اتنے سارے جانوروں میں رہنے کے بعد؟ جی ٹو سم ہاؤ آپ کو جیسچر اور ان کے جو بیہیویئر ہے اس کو آپ سمجھنے لگ جاتے ہیں. مطلب ایسا نہ ہو آپ بھی جو ہے وہ جب کھانا چاہیے آپ کو تو آپ اپنی بیگم سے میاؤں کہہ کر کھانا مانگ رہے ہو, ایسا تو نہیں ہوتا؟ نہیں, اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ مجھے کھانا بھی گیٹ کے باہر ہی رکھ کے دیتی. صحیح ہے, تھینک یو جی, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. اچھا, آپ بتائیے کہ آپ کے گھر والوں نے کبھی ایسا تو نہیں کہا کہ بس یا تو تم رہو گی گھر میں یا یہ رہے گا؟ ایک بار ہو گیا تھا ایسا کہ ابا نے کہا کہ نہ اس نے غلطی سے کر دی, بھئی جو لیٹر باکس ہے نا اس سے باہر. اوہو, اچھا, اس کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے, پراپر ہوتی ہے کہ آپ کو ان کو بتانا, لائک ان کے نا کچھ سگنلز ہوتے ہیں کہ بازو پھیلا لے گی when he. اچھا,
تو پھر مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یا اس جگہ کے آس پاس منڈلانا شروع کر دے گی اور ان کو اسکریچ کرے گی تھوڑا سا, کہ اب وہ سگنل ہوتا ہے کہ اس کا بھی تو ٹوائلٹ کیمپین کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس, تو ٹوائلٹ کیمپین پاکستان میں بہت کم ہے, ہم ٹوائلٹ کیمپین چلا رہے ہیں کہ پورے ملک میں پبلک واش رومز ہونے چاہیے. تو یہ کیٹ واش رومز کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس نے کہیں باہر کچھ کر دیا, وہ غلطی سے کر دیا, غلطی سے کر تو دیا. اور میں جب گھر گئی تو ابا نے کہا یا تو یہ یا تو تم. ہاں کرتی بلیاں ہیں, سننے کو ہمیں ملتا ہے. چلیں اچھا ایک اور کال لے لیتے ہیں. کاشف ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم کاشف. وعلیکم السلام, کیسی ہیں شفا اور اویس بھائی آپ لوگ؟ جی بالکل ٹھیک. کیا پالا ہوا ہے آپ نے اور کیا آپ کی زندگی پہ فرق پڑا؟ میں نے پالا تو بہت کچھ ہوا ہے اویس بھائی, اور میرے پاس فی الحال جس کے لیے میں نے آپ کو فون کیا تھا نا, میرے پاس ایک فیمیل ڈاگ ہے. اچھا, جیسی نیم ہے اس کا. جیسی. جی وہ چھوٹی تھی, چھت سے گر گئی تھی اس کی, پھر مطلب گردن بھی موڑ گئی تھی اور میں بہت پریشان تھا. پھر اسے اسلام آباد لے گیا تھا تو وہاں سے اسے ہم نے مطلب ٹریٹمنٹ کروایا. پھر اس کی نظر چلی گئی تو ابھی بھی میرے پاس ہے, لیکن بہت خیال رکھتا ہوں میں اس کا. تو جب آپ لوگوں نے وہ تھوڑی دیر پہلے بلا آیا جب, تو میں نے کہا میں بھی بتاؤں. بالکل, بلا بھی یہی ہے. جوائے بڑے آرام سے بیٹھا ہے اور بڑا لگتا ہے ہل گیا یہ ہمارے ساتھ, کیونکہ بہت ہی آرام سے بیٹھا ہوا ہے. جی یہ اسی طرح ہوتا ہے نا, جب ان کو پیار دیں تو پھر یہ مطلب آپ کو پیار دیتے ہیں, اگر ان سے غصہ کرے تو دور جاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں نا ساری فیلنگس. تو میری جیسی بھی اسی طرح میں اسے پیار کرتا ہوں. وہ بہت مطلب جب مجھے دیکھتی ہے اگریسو ہو جاتی ہے, شور مچاتی ہے, اسے پتہ چل جاتا ہے ابھی گھر میں آ گیا تو پھر وہ مطلب شور مچا دیتی ہے. میں پاس جاتا ہوں. آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ لیکن اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے, کہاں سے موڑنا ہے. مطلب آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ جی میری شادی نہیں ہوئی. اچھا, اور آپ کے گھر والے جو ہیں وہ کبھی جیلس ہوتے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ محبت نہیں کر رہا, جیسی سے زیادہ محبت ہو رہی ہے؟ جی سارے کرتے ہیں, مطلب بھائی بھی شور میں چاہتا ہے, لیکن میرے ابو بہت سپورٹ کرتے ہیں, میری سسٹر بھی سپورٹ کرتی ہے, کیونکہ میرے پاس فینسی اینٹس بھی ہیں نا, تو پیرٹس وغیرہ بھی ہیں, تو میرا سارا ٹائم انہی کے ساتھ ہوتا ہے. چلیں جی, بہت شکریہ جی, زبردست, تھینک یو آپ نے کال کیا. ٹور دیکھیں جوائے کی اس وقت, مجھے لگتا ہے یہ مجھ پر چھلانگ لگانے والا ہے. 3-4 دفعہ مجھے لگا آنا چاہ رہا ہے, یہ آپ چاہ رہا ہے کہ آپ اس کو اٹھائیں. اچھا لگ رہا ہوں, اچھا لگ رہے ہیں, دیکھیں آپ اس کے ناخن کٹے ہوئے ہیں. بالکل کٹے ہوئے ہیں. میں اس کو گود میں لیتا ہوں جب تک وہ آپ مجھے وہ بچے کا بتا رہی تھی. میں آپ کو بچے کا بتا رہی تھی, مہک بھی سنیں گی, بڑی حیران ہوں گی کہ ایک ناظرین بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. وہ ویسے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ بچوں کو نا کیئرلیس ہوتے ہیں, ان کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی, غم نہیں ہوتا, سوائے اس کے کہ ان کو ٹوائز خرید کے دیے جائیں جب ان کو کوئی ٹوائے پسند آئے. تو ایک کلپ آپ کو دکھاتے ہیں. کلپ میں ایک بچہ ہے جو کہ کینسر کا پیشنٹ ہے, اور وہ اپنی آخری ٹریٹمنٹ جو ہے اس کو ملنے جا رہی ہے, اور وہ اپنی آخری ٹریٹمنٹ کو کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہا ہے, دیکھیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا جی, زبردست بھائی. یہ تو بچہ جو ہے اس کے اندر مائیکل جیکسن کوٹ کر بھرا ہوا. مائیکل جیکسن یہ لاکنگ اینڈ پاپنگ بھی کر رہا ہے مائیکل جیکسن والی. آپ پاؤں اس کے صرف دیکھیں, مووز چیک کریں. کیا بات ہے جی, زبردست, بہترین. لیکن آپ چیک کریں خوش کتنا ہے وہ. تو دیکھیں اس کا مطلب ٹھیک ہونے پر, ہاں اس نے اپنی بیماری کو اپنے اوپر سوار نہیں کیا اور یہ مجھ پر سوار ہو گیا ہے. جوائے آپ کے بھائی بیٹھ گیا یہ تو, زبردست یار. تو اس کو یہ کمفرٹیبل ہو گیا یہ. اب یہ مجھے بالکل کچھ بھی خطرہ نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو. اچھا, میرے دل کی دھڑکن صحیح ہو جائے اس کا مطلب ہے. چلے جی, ہم بریک لیتے ہیں. اور اس نے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا, ادائیں دکھا رہا ہے آپ کو, ادائیں دکھا رہا ہے, نخرے کر رہا ہے. دیکھیں وہ ٹور دیکھیں جس انداز میں یہ بیٹھا ہوا ہے. ویسے واقعی یہ بات سچ ہے کہ کیٹس ہیو سٹاف بھائی. چلیں جی, تو بریک لیتے ہیں. بالکل بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ایک اور بہت ہی خاص مہمان, ایک پولیٹیشین, لیکن ان پولیٹیشین سے ہم نے کرنی ہے بڑی مزیدار بات, اور آپ جب دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے ان کو. اوکے جی, ملتے ہیں بریک کے بعد. ملتے ہیں. کیا ہو گیا؟ ویلکم بیک جی. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان موجود ہوں گی, اور ان خاص مہمان کو دیکھ کر آپ خوش ہوں گے. تو اب میں ذرا تعارف کروا دوں. ان کا تعلق ہے مسلم لیگ نواز سے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے وہ ممبر آف پروونشل اسمبلی رہی, اس کے بعد MNA بنی, ان کی ترقی ہو گئی, اور اس کے بعد اب یہ 2013 میں بھی MNA رہی, پھر 2018 کے جو الیکشنز تھے ان میں MNA ہیں, اور
اب ان کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ریزرو سیٹ پر یہ موجود ہیں نیشنل اسمبلی میں, اور چونکہ دوسری مرتبہ ریزرو سیٹ پر ہیں تو اسی لیے ان کی ایک سیٹ ریزرو ہی کر دی گئی ہے کہ اب یہ آپ کے لیے ہے, آپ ادھر ہی بیٹھیں اور اس کے اوپر کسی اور کو نہ بیٹھنے دیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مائزہ حمید جو کہ مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھتی ہیں اور آج لال لال کپڑے پہن کر ہمارے ساتھ آ گئی ہیں. کیا وجہ ہے, یہ آپ نے کلر کیوں چوز کیا؟ آپ نے وہ مارننگ شو کا کہا نا, تو میں نے کہا کہ اور آپ نے کہا اٹ ول بی اے لائٹر شو, تو پھر میں نے کہا تھوڑا سا لائٹ آگ والا لائٹر, اینڈ ونٹرز بھی ہیں تو وی ہیو دس ایکسکیوز, ایک ایکسکیوز بن جاتا ہے کہ ذرا ڈارک کلر پہن سکتے ہیں. صحیح, ہاں وہ کیونکہ جب آپ رات کو ٹاک شوز میں جاتی ہیں تو آپ کا ایک الگ روپ ہوتا ہے, اور یہاں پر آپ ڈرتا نہیں جاتے؟ نہیں, میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں, میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں, لیکن ہم چیختے چلاتے بہت ہے نا, بہت زیادہ. اچھا ویسے مائزہ صاحب واقعی کیا آرام سے بیٹھ کے تحمل مزاجی سے رات کے ٹاک شوز میں بات نہیں ہو سکتی کیا؟ ایکچولی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہوسٹ پہ. اچھا ہوسٹ پہ, ہاں, آئی مین اگر ہوسٹ آپ کو پراپر ہر کسی کو سلاٹ میں ٹائم, یعنی کہ ہوسٹس ہیں جو پرووک کرتے ہیں, اور انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ہے آئی ڈونٹ نو ریٹنگز جو ہیں اس سے بڑھتی ہیں, تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کیوں ہوتا ہے. مطلب کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پازیٹیو قسم کا جو ہے میسج جانا چاہیے ہر پارٹی کی طرف سے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کہیں پر آپ سڑک پہ بھی جا رہی ہوں تو کوئی لڑ رہے ہوں گے لوگ, تو لوگ رک کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں, یہی اور یہ ہے کہ دوسرا یہ کہ میرا خیال ہے جو ڈراماز تھے جس میں ساس بھی کبھی بہو تھی یا کوئی ایسے ڈرامے تھے, ان کو ریپلیس کر دیا اب ٹاک شوز نے. وہ جو اس وقت وہ ٹھن والے فریم ہوتے تھے نا, وہ اب ٹاک شوز میں نظر آتے ہیں, اور اوپر سے پھر بریکنگز چلتی ہیں. تو وہ میرا خیال ہے اب ایک موڈ, انفارچونیٹلی آئی تھنک دس از انفارچونیٹ, کہ موڈ آف انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ بن گئی ہے رات کے شام کے ٹاک شوز. آلدو میں جب پالیٹکس میں تو مجھے 15 سال ہو گئے, لیکن ان دا سینس کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہم کے ڈرامے ہوتے تھے they were something which were realistic, اور جو ہے انٹرٹینمنٹ وائز بھی بہت اچھے ہوتے تھے, اور بندے کا دل کرتا تھا دیکھتا تھا, it used to take your mind off a lot of issues. تو وہ نہیں, اب وہ نہیں رہا زیادہ ٹاک شو. I don't know کیا, اب ویسے یہ تو ریسرچ کرنا چاہیے, مارکیٹ ریسرچ کرنا چاہیے میڈیا والوں کو کہ why ایک رجحان بڑھ گیا ہے towards talk shows and towards talk shows جن کے اندر لڑائی ہوتی ہے. کیونکہ آپ کی تو ذمہ داری بڑھ گئی ہے. میں پالیٹکس ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے جو گالیاں شروع ہوئی ہیں, یا وہ ایک کلچر جو کلچر شروع ہے, اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ریٹنگز بڑھتی ہیں. تو بھائی طلال چودھری بھی تھے, عابد شیر علی صاحب بھی تھے, جو کہ ٹاک شوز کے اندر بڑے گرم ماحول بناتے تھے. تو وہ کہاں ہیں آج کل ٹاک شوز میں آ کے, کیوں گرما گرمی نہیں کر رہے؟ وہ آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی, آپ کو کرنی پڑتی ہے اب گرما گرمی. نہیں, آئی تھنک وہ آتے ہیں آف اینڈ آن آتے ہیں, لیکن آج کل دیکھیں نا, اب ہلکا بھی تو سنبھال رہے ہیں, اور ہلکے میں اب زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اب زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے obviously. دیکھیں جی, جب آپ سامنے کمپٹیشن ہو, ہاں سامنے کمپٹیشن تو کوئی نہیں ہے جی, ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے, دھاندلی ہوئی ہے. لیکن دھاندلی بھی ہوگی تو کتنی ہوگی, مطلب چلو 10%, 15%, 20%, ایسا تو نہیں ہو سکتا 100% دھاندلی ہوئی ہو. 100% نہیں ہوئی, لیکن اگر ہم ٹرینڈ دیکھیں تو کچھ ایسے شہر ہیں جن میں بالکل سویپ کیا ہے پی ٹی آئی نے, اور کچھ ایسے شہر ہیں بالکل نہیں کیا. گجرانوالہ میں بہت برا حال ہے, فیصل آباد دیکھ لیں, رحیمیہ خان میں بالکل ہی آؤٹ کر دیا ہے. تو وہ جو ٹرینڈز ہیں وہ شو کر رہے ہیں کہ ایک ان نیچرل قسم کا الیکشن ہوا ہے. جو یہ پتہ ہے زندگی میں جتنے بھی الیکشن ہوئے نا, اس کے بعد ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. چھوڑ دیں, ہاں سیاست چھوڑ دیں. کہ جو جمہوریت ہے اگر یہ کنٹینیو کرے گی, جو پی ٹی آئی نہیں چاہ رہی, لیکن اگر جمہوریت کنٹینیو کرتی ہے اور ہم پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرتے ہیں اور ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرتے ہیں, تو ایونچولی کسی پارٹی کو بھی الیکشنز پہ ریزرویشنز نہیں ہوں گی. چلیں ہم الیکشنز کی بات نہیں کرتے ہیں, سیاست کی بات کرتے ہیں, ٹاک شو والی بات کنٹینیو کرتے ہیں. آپ کس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتی ٹاک شوز میں, یا اگر پتہ چلے کہ فلاں بندہ بیٹھا ہوا ہے اسمبلی میں جا کے, مطلب کوئی بھی ہو سکتا ہے, there can be people which you cannot like, مطلب بونگیاں مار رہے ہوتے ہیں نا, بہت سارے ایسے آتے ہیں. ہاں دیٹ از نیچرل. آپ کسی کو ان لائک کر سکتے ہیں, ڈس لائک کر سکتے ہیں. نہیں, مجھے کوئی ایشو نہیں ہوتا, لیکن مجھے تھوڑا فرسٹ ٹائمرز جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے, بیکاز وہ تھوڑی سی. ان کے ساتھ کیوں؟ وہ تو ذرا نئے ہوتے ہیں, ابھی تو ذرا گھبرائے سہم میں بیٹھے ہوتے ہوں گے. ایکچولی ہم اس چیز سے گزر چکے ہیں نا, تو وہ دے ٹو انرجیٹک, تو دے ٹرائنگ ٹو پروو ٹو دیئر لیڈرشپ کہ ہم بہت
ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. تو وہ اس میں انٹرپشن اور بہت لڑائی اور وہ چیز جو ہے وہ ہم اس اسٹیج سے گزر چکے ہیں. پہلے آپ نے وہ کر لیا, آپ وہ کر رہے ہیں, تو چلے ٹھیک ہے, ان کا وقت ہے. پسند کرتی ہیں اپوزیشن سے یا کوئی اور پارٹی سے؟ اپوزیشن میں جو ہے جی پولیٹیکل پارٹیز میں جیسے پیپلز پارٹی میں نفیسہ شاہ ہیں, اچھا, اور اندلیب بھی ہے, نہیں اندلیب نہیں, وہ ناز بلوچ ہے, اس طرح کے لوگ جو ہیں. پی ٹی آئی والا کون سا ایسا ہے جس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو مزہ آتا ہے کہ ہاں یہ اچھی ڈسکشن کرنے والے کچھ لوگ ہوں گے نا؟ Can't really think. تو ایسا بھی نہ کریں, آپ نے تو بالکل ہی قسم کھائی ہوئی ہے کہ نہیں بھائی نہیں, یہاں تو بات کرنی ہی نہیں ہے. ایکچولی پتہ ہے جب میں نے سیاست شروع, برا والا بھی نہیں بتا رہی آپ, اچھا والا بھی نہیں بتا رہی. میں بتاتی ہوں آپ کو, میں نے جب نئی سیاست شروع کی تھی تو اس وقت میرا ڈائریکٹلی کام کرنا شروع کیا تھا میں نے میاں شہباز شریف کے ساتھ. تو جس طرح کا وہ کام کرتے ہیں نا, وہ صبح 6 بجے اٹھتے ہیں, اور 6 بجے اٹھ کے وہ ان کی پہلی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے 6:30-7 بجے. 7:01 پہ ان کا میسج آ جاتا ہے کہ وائی از دا پرسن لیٹ. واہ زبردست. تو اس طرح کام کیا. پھر مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کام کیا, تو مریم نواز صاحبہ بھی اسی اپنے چچا کی طرح جو ہیں بہت ہی ٹائم کے بارے میں, پروجیکٹس کے بارے میں, ڈیڈ لائنز کے بارے میں. تو ان سے میں نے یہ سیکھا کہ جو پولیٹیکل میچورٹی ہے اور جو کام کو ایکسپیڈائٹ کرنا ہے وہ بہت سیریس کام ہے. اور جو پی ٹی آئی سے میں جب پی ٹی آئی انٹروڈیوس ہوئی اس سے میں ریلیٹ نہیں کر پائی, حالانکہ ہم لوگ ینگ تھے اس وقت, لیکن بہت سے ینگ لوگ پی ٹی آئی سے اس لیے ریلیٹ کرتے ہیں بیکاز ان کو پالیٹکس کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنا ڈیفیکلٹ کام ہے اور کس طرح اور کتنی مشکل سے جو ہے کس طرح لوپ ہول سے گزر کے آپ کو ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے اور عوام کو جو ہے ریلیف دینا پڑتا ہے. صحیح, چلیں اب ہم نا پالیٹکس کو چھوڑ کے, کیونکہ بار بار پالیٹکس پر ہم آ ہی جاتے ہیں, وہ ہے یہ تو ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو اگر ہم پالیٹکس کے علاوہ بات کریں تو آپ کی اور کیا ہابیز ہیں؟ میں نے جو پڑھا آپ کے بارے میں وہ یہ کہ آپ کو پوئٹری سے بڑا لگاؤ ہے. ٹویٹ کرتی ہوں پوئٹری زیادہ. اچھا, ٹویٹر پہ میں نے دیکھا آپ کے کوئی 2,09,000 کوئی فالوورز ہیں. میں ابھی فالو کر لوں گا آپ کو تو 2,09,001 ہو جائیں گے. آپ کو میں فالو کروں گی کیونکہ آپ کا سینس آف ہیومر بہت. چلیں گڈ, یہ کمپلیمنٹ انہوں نے دے دیا. بلکہ آپ ابھی بھی یہ کر سکتے ہیں کہ تصویر کھینچ لیں اور اپنے ٹویٹر پہ ڈال دیں کہ میں اس وقت اس شو پہ بیٹھی ہوئی ہوں, میرے ساتھ نہیں آپ کے ساتھ بھی, تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے. بات یہ کہ دیکھیں آپ نے سوال کیا پوچھا. پوئٹری مجھے پسند اس لیے آئی بیکاز I've been through a lot in my life, اور کافی اسٹرگلز دیکھی, اور خود انڈیپینڈنٹ عورت بننا اور اس کو اس چیز کو لے کے چلنا اور اپنے ماں باپ کو بھی لے کے چلنا. اور پھر my mother was a very strong woman. ایجوکیشن وائز بھی جو ہے وہ چاہتی تھی کہ حالانکہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے وہ, لیکن وہ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹیاں انڈیپینڈنٹ ہوں, ان کے پاس ڈگریز ہوں, اس کے بعد جو ہے وہ شادی واز دا لاسٹ آپشن, کریئرز ہوں. تو اس لیے جو ہے وہ جو بگننگ آف مائی ڈیز جو تھے وہ بہت ڈیفیکلٹ تھے, بہت اسٹرگل کی اپنے آپ کو پروو کرنے کی. اگر آپ سے میں کہوں کہ کوئی اچھا سا شعر اس وقت سنا دیں. شعر نہیں یاد نہیں ہے مجھے, لیکن مجھے فیض کے شعر بہت پسند ہیں. اچھا, پروین شاکر کے شعر بہت پسند ہیں, اور جس چیز سے میں ریلیٹ کر پاؤں. تو آپ کو وہ شاعری والا شعر یاد نہیں ہے, یا جو آپ کا والا جو شعر ہے وہ بھی یاد نہیں ہے؟ دونوں شعر میرا شعر کو کیا, اچھا نہیں, میرے والا شعر مجھے یاد ہے, وہ یاد ہے, وہ ہر وقت یاد ہے, اس کے لیے میں دعا گو ہوں. لیکن وہ والا شعر یاد نہیں ہے جو سنا سکے. پروین شاکر کی جو پوئٹری ہے اس میں تو ان کا ایک بڑا ہی انٹینس قسم کی محبت کے بارے میں پوئٹری ہے, ٹوٹا ہوا دل, لائف کے بارے میں بھی ہے. اس سے کیسے ریلیٹ کرتی ہیں آپ؟ میں ایکچولی اس لیے ریلیٹ کرتی ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں یا ہماری کچھ جنرلی ایک کلوزڈ مائنڈ ہے کہ محبت جو ہے وہ صرف انسان سے ہو سکتی ہے. میں اپنے ہسبینڈ کو بھی بڑی دفعہ ایکسپلین کر چکی ہوں کہ محبت خدا سے بھی ہو سکتی ہے, محبت کسی اور مطلب اللہ میاں سے بھی ہو سکتی ہے, اور محبت جو ہے آپ اپنے کام سے بھی کر سکتے ہیں. تو پھر آپ اگر شاعری پڑھ رہے ہیں تو شاید آپ اپنے کام کو بے وفا کہہ رہے ہوں, یا آپ اللہ سے گلہ کر رہے ہوں, تو مطلب وہ تو آپ کا رائٹ بنتا ہے نا کہ آپ اندر سے گلہ. تو وہ میں اس کانٹیکسٹ سے پوئٹری پڑھتی ہوں. تو لیکن پروین شاکر کا میرے ہسبینڈ نے مجھے بتایا کہ وہ شی واز اے CSS آفیسر. بالکل. تو آئی واز شاکڈ کہ یہ وومن جو اتنی پریکٹیکل تھی, ان کی یہ بھی سائڈ تھی, اور اتنی اچھی سائڈ تھی کہ مطلب شی نیو سو مچ اباؤٹ, اتنی ان ڈیپتھ
ان کی وہ تھی انڈرسٹینڈنگ زندگی کے بارے میں. اور اگر میرا خیال ہے کہ ہم پہلے ان چیزوں کو میں یہ بھی کہوں گی کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو اگر یہ پوئٹری پڑھائیں اور انہیں سمجھائیں تو شاید یہ جو لیسنس ہم سیکھتے ہیں گر کے دھکے کھا کے, وہی شاید ہم پہلے سیکھ لیں. تو پروین شاکر کا وہ شعر ہے نا, وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا, بس یہی بات اچھی ہے میرے ہر جائی کی. تو کون سا ایسا پولیٹیشین آپ کے ذہن میں آتا ہے جو بار بار گھوم کر آپ لوگوں کے پاس آ جاتا ہے؟ فی الحال تو چلے گئے ہیں. چلے گئے, ہاں نہیں رہے ابھی چلے گئے نا, وہ غم ہے, ابھی آپ غم کی بات نہ کریں, واپس آ جائیں گے. لیکن آئی بلیو کہ جو لوگ اپنے جہاں پہ ہوتے ہیں اور جہاں پہ وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں, جہاں پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اگر وہ اسی جگہ پہ سٹک کریں اپنی, ان کی عزت بھی بڑھتی ہے, ان کا مقام بھی بڑھتا ہے, اور جن لوگوں نے ان کو آگے لے کے گئے ہوتے ہیں ان کا جو ہے ان کی بھی عزت کریں تو اللہ میاں بھی خوش ہوتا ہے اور آپ کو آگے ترقی بھی ملتی. مجھے تو جاوید ہاشمی صاحب یاد آ رہے تھے ویسے, لیکن چلیں آپ ریپڈ فائر کی طرف جائیں. چلیں, اچھا ریپڈ فائر ہے, جلدی جلدی مائزہ آپ نے جواب دینا ہے. ایک جملہ یا ایک لفظ. ڈرونے سوال نہ کریے. نہیں ڈرونے نہیں ہے. اچھا سوچنا نہیں ہے, زیادہ نہیں سوچنا نا, تھوڑا سا سوچے بغیر فوراً بولنا. ہاں سیاستدان تو سوچتے ہی نہیں ہیں, بس یہی تو بات ہے. کہیں بیٹھی ہوں اور ساتھ والی سیٹ خالی ہو, فیاض الحسن چوہان اور عامر لیاقت میں سے کسی ایک کو خالی سیٹ پر بٹھانا ہو تو کس کا انتخاب کریں گی؟ میں سیٹ ہی گرا دوں گی. خالی سیٹ گرا دیں گی, اپنی گرا دیں گی؟ اپنی میں بیٹھی رہوں گی, سیٹ گرا دوں گی. پھر بھی کسی ایک کو اگر بٹھانا ہو, انسانیت کے ناطے, اخلاق کے ناطے کون؟ ہاں تو نیچے بیٹھ سکتے ہیں. اچھا دونوں سیٹ خالی رکھیں گی اپنے برابر والی آپ؟ سیٹ خالی رکھوں گی یا توڑ دوں گی؟ اچھا توڑ دیں گی. چلے 3 سیاستدان ہیں جن کو کہ اغوا کر لیا گیا ہے, ان میں سے آپ کو کسی کو فون کر کے چھڑوانا ہے, تو وہ جو آپ کی ایک کال جائے گی وہ کس کے لیے جائے گی؟ فواد پاورفل ہو گیا میں. پاورفل سیاستدان بہت پاورفل ہوتے ہیں. فواد چودھری, شیخ رشید یا چودھری پرویز الہی؟ کیا مشکل میں ڈال دیا. مشکل میں تو وہ ہیں اغوا ہو گئے. میں فون کر کے کہہ دوں گی کہ تینوں کو ریسٹ کر دیں, اور باجی نے کہا ہے کہ آپ سب کو چھٹی ہے. لو بھائی جو کرنا ہے کرو. یہ تو آپ نے بڑا خطرناک بیان دے دیا ہے. اچھا چھڑوائیں گے نہیں, مطلب کسی کو بھی نہیں چھڑوائیں گے. اچھا آپ کے اندر اگر کسی دوسرے سیاستدان کی روح آ جائے تو وہ کون سا سیاستدان ہوگا؟ آپ چاہیں گی کہ اس کی روح آ جائے تو مزہ آ جائے؟ مریم نواز. اپوزیشن میں سے کوئی؟ اپوزیشن پارٹی میں سے کوئی بھی نہیں؟ میں آئیڈیلائز کرتی ہوں, مطلب اب یہ لگتا ہے فلیٹری میں چلا جائے گا. آنیسٹلی اسپیکنگ میں ان کو آئیڈیلائز اس لیے کرتی ہوں کیونکہ ایک اسٹرینتھ ہے ان میں, اسٹرینتھ آف کیریکٹر ہے, اسٹرینتھ آف ایک ریزالو ہے کام کرنے کی, اپنے فادر کے جو پولیٹکس ہے اس کو آگے لے کے جانے کی, اور وہ عورتوں کو بہت انکریج کرتی ہیں کہ وہ اٹھیں, اپنا کام کریں, پریکٹیکل ہوئیں, اور وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. اور اس لیے جو ہے نا مجھے آئی فیل دیٹ ہم میں اور آپ بھی خاتون ہیں, ہمیں عورتوں کو انکریج کرنا چاہیے. پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ عورت کو ہی دبانا پروفیشنل لائف میں, لیکن اگر یہی چلتا رہا تو عورتیں بہت پیچھے ہٹ جائیں گی. اور بہت جو ہمارا ابھی سوسائٹی میں بہت سی ورکنگ وومن آ گئی ہیں, اینڈ آئی فیل اٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ ایک ہاؤس ہولڈ میں 2 ممبرز کمانا شروع ہو گئے ہیں اور زندگی آسان ہو گئی ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی جب عورتوں کی زندگی خراب, مطلب مشکل کریں گی. مریم نواز یا بینظیر بھٹو؟ مریم نواز. میں نے تھوڑا مشکل کیا تھا. اگلے ریپڈ پہ آ جائیں. خواہش ہے کہ ریپڈ فائر نا ہمارا تیز ہو. ہمیشہ جو گیسٹ ہے نا وہ لمبے جواب دیتا ہے. خیر باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ریپڈ فائر کا نا وہ ریپڈ والا مزہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا اگر آپ کو جیل جانا پڑے, بڑا مشکل سوال ہے. میرا گلا میں بھیجنے والا ہی ہے. اچھا ہم ریڈی ہو جائیں. میرا خیال نہیں, ہمارا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہوگا. آنیسٹلی اگر آپ کو جیل جانا پڑے تو آپ کی بیرک میں آپ کس کو چاہیں گی کہ آپ کے ساتھ ہوں؟ نہیں, کس سینس میں؟ آپ کی بیرک میں کون آپ کا پارٹنر ہو جس کے ساتھ آپ وقت اچھا گزار سکیں؟ کوئی پارٹنر نہیں رکھتے. اگر آپ کو چوائس دی جائے کہ چلو ٹھیک ہے, 10x10 کے سیل میں رکھتے ہیں, نہ ادھر ہوتا ہے بندہ نہ کوئی ادھر کوئی بندہ ہوتا ہے, اور ثبوت بھی نہیں ہوتے, تو ویسے ہی رکھا ہوتا ہے انہوں نے. آپ کو تو اچھی والی پی ایم ایل این والوں. چلے فلمی جیل ہو, چلے ذرا فلمی جیل ہو نا, مطلب آنا جانا لوگوں کا لگا ہوا ہو, تو کس کو ساتھ رکھنا پسند کریں؟ I like my sister to be there. اچھا کمپنی اچھی لگتی ہے؟ نہیں کمپنی, she has been very encouraging and a support to my in everything in my life.
تو اور مجھے جو ہے میں بہت جلدی ڈسکریج ہو جاتی ہوں, تو وہ ہر وقت مجھے انکریج کرتی رہتی ہے, اینڈ شی از کوائٹ کنسرنڈ اباؤٹ می. مطلب آپ کی ڈرائیونگ فورس ہیں, ڈرائیونگ فورس. پولیٹیشنز میں سے کوئی ایسا نہیں دوست تھی آپ کی جس سے زیادہ ہو جو آپ کہیں کہ چل یار یہ ساتھ ہو تو اچھا مزہ رہے گا؟ دوستی ہوتی تو دوستی کا ٹائم ہی نہیں ہوتا, صرف اتنا کام, دوسرے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا, ہر کسی 5 منٹ بیٹھتے ہیں پھر اٹھ کے بھاگ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں. اس لیے زیادہ اگر وہ بھی بڑا اچھا ہو جاتا ہے کہ آپ کی فیملی اکٹھی ہو جائے. آج کل تو پاکستانی سوسائٹی میں فیملیز نہیں اکٹھی ہو سکتی. وی ڈونٹ ایون سٹ آن ون ٹیبل اینڈ ہیو ڈنر. ہر کوئی اپنے کمرے میں کھانے منگا رہا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اور پھر وہ پولیٹیشینز کے لیے تو ویسے بھی مشکل چیز ہوتی ہے. آدھی رات کو میں باہر سے ٹیک اوے کراتی ہوں چھپ چھپ کے. اچھا چھپ کے کیوں؟ Because my husband doesn't like it. وہ کہتے ہیں گھر میں کھانا کھایا کرو, گھر میں بھی کھانا. اچھا میں سمجھا وہ کہتے ہوں گے پولیٹیشنز کتنا کھاؤ گے, کیا کیا کھاؤ گے, ایسا بھی ہو سکتا ہے نا. ہم نے تو جی بنایا ہے, اب کھانے والے آئے, دیکھتے ہیں کہ کتنا بنتا ہے کتنا کھاتے ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. آپ کو ایک طرف یہ سوال تو بڑا ہی بس جس نے لکھا ہے, میں نے ویسے یہ لکھا نہیں ہے تو میں پوچھ لیتی ہوں, سارا ملبہ اگر گرانا ہے آپ نے تو آپ کیمرے کو دیکھ کے اس بندے پہ گرا دیں. اگر آپ کو ایک طرف 50 کروڑ روپے دیے جائیں اور دوسری طرف دیکھیں نا, آپ مجھے مصیبت میں ڈال رہے, میرے پاس 50 کروڑ کیا 10 آپشن رکھا ہے, دیے جائیں نا, دیے جائیں. 5 لاکھ بھی نہیں ہے, آپ مجھے پھر نیب والوں کے حوالے کریں گی. چلیں آفر ہے, اچھا چلیں یہ ایک آفر ہے, اس میں سے آپ 2 چیزوں میں سے کیا ایکسیپٹ کریں گی؟ ایک طرف 50 کروڑ ہیں اور دوسری طرف آپ کو یہ آپشن دیا جاتا ہے کہ شادی آپ اپنی پسند کی کریں. اب ہو تو گئی ہے لیکن دونوں میں سے سچویشن میں اگر کبھی ایسا موقع آیا ہوتا کہ ایک طرف آپ کو کہتے ہیں کہ اپنی پسند کی شادی کر لو یا پھر 50 کروڑ روپے لے لو, کیا چیز؟ پسند کی شادی تو میں نے کی نہیں تھی, میری تو ارینج شادی تھی, تو میں پیسوں پہ جاؤں گی. اچھا 50 کروڑ لے لیں گی, یہ غلط شخص سے سوال لکھا ہے, کرایا آپ نے مجھ سے. اچھا ٹی وی ٹاک شوز کو ایک لفظ میں بیان کریں. میں نے ابھی تو کی اتنی ڈیٹیل میں, ویسے واقعی ڈیٹیل میں کر دیا بیان میں. نیکسٹ سوال پہ آ جائیں. چلیں اپنی ایک ایسی بات جو آپ کے بارے میں لوگ جب تعریف کرتے ہوں تو وہ کہتے ہوں. وہ کرتے ہی نہیں کوئی تعریف, کوئی نہیں کرتا. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, مطلب اتنے زیادہ میری کوئی تعریف نہیں کرتا. نہیں کرتے ہوں گے, مطلب چلے گھر والے کرتے ہوں گے. نہیں گھر والے بالکل ہی نہیں کرتے. آپ کے اپنے خیال میں اچھی بات آپ کی کون سی ہے؟ میرے خیال میں آپ کو اپنی کون سی بات اچھی لگتی ہے؟ مجھے سیریسلی کچھ اچھا نہیں لگتا. تو آپ کی تو زندگی میں بڑے دکھ ہیں, اپنی بارے میں کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی, کوئی تعریف نہیں کرتا, پیسے بھی نہیں ہے, اسی لیے مجھے کیا ہو رہا ہے یہ؟ فیض پسند ہے, اس لیے مجھے جو ہے وہ ایک اور ہے, آئی تھنک شاعر ہے بڑا پاپولر, احمد فراز, وہ پسند ہے, اسی لیے تو پسند ہے. ہوتا ہے نا, آپ تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے, آپ کا تو وہ والا معاملہ ہے. ہاں اچھا جی, اب میں پوچھتا ہوں. اچھا ٹائم مشین میں اگر آپ کو پچھلے زمانے میں جانے کا موقع ملے تو کون سے سال میں واپس جانا چاہیں گے آپ اور کیوں؟ میں 80s میں 80s 90s کا جو ایرا ہے اس میں جانا چاہوں گی. وجہ؟ بیکاز اس وقت آزادی زیادہ تھی, ایک ایتھکس تھے, ایک مورالٹی تھی, ایک سوسائٹی میں کی فیبرک جو تھی وہ انٹیکٹ تھی, اور ویلیوز تھیں, اور جب ہم مردوں سے بات کرتے تھے تو بڑی عزت سے بات کرتے تھے, اور عورتوں کا لحاظ کیا جاتا تھا, اور میڈیا اتنا آزاد نہیں تھا, لیکن پی ٹی وی جو ہے اس پہ جو غزلیں لگا کرتی تھی اور جو ان کی نیوز ہوتی تھی بڑی آرام سے سلو, جس طرح بی بی سی یا سی این این کو جس طرح وہ نیوز دیتے ہیں اس طرح, یہ نہیں ٹھا 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 کہ بندے کو ہارٹ اٹیک ہی ہو جائے صبح صبح ان دا مارننگ کے جی یہ خبر آ رہی, بریکنگ, ہر چیز کو بریکنگ, اور وہ بھی لال کلر میں بریکنگ نیوز آ رہی ہوتی ہے نا, جیسے کپڑے آپ نے پہنے ہیں, اور شاید بتا رہے ہیں ڈینجر, ٹی وی آن کرتے ہوئے ہی ڈینجر. اور میں آپ کو ایک بار پرسنل بات بتاؤں, ہمارے گھر میں ہیں 13 کمرے, 13 کمروں سے میں نے ٹی وی ہٹا دیے. اچھا 13 کمروں میں ویسے رہتے کون ہیں؟ ایک تو 13 کمرے, کون رہتا ہے؟ نیب والوں ٹی وی بند کر لو. ہاں یہ 13 کمرے, اور چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں نا اتنے, وہ نہیں, ہاں جی فلیٹ رکھے 4 فٹ کے کمرے. اچھا نہیں, وہی 10 بائی 10 کا سیل جو شہباز شریف صاحب کے لیے بات یہ کہ دیکھیں میں نے تو وہ بیرکیں بنی ہوئی ہیں کیا؟ نہیں, انہیں 10 بائی 10 کے سیل میں رکھا. آپ کے گھر میں بیرکیں بنی ہوئی ہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں. بات یہ کہ نیچے بس ایک کمرہ ہے جس کے اندر میں نے ٹی وی لگایا ہوا ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے, ان کو بریکنگ پسند ہے اور یہ ٹاک شوز, اچھا تو ان کے لیے وہ تو دیکھ کے بڑا خوش ہوتے ہوں گے ہیں شام کو, وہ میرا جب بتاؤ کہ کس شو پہ آنا ہے اس کو چینل سوئچ کر دیتے ہیں.
किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? यहाँ तो कोई और ही मामला लग रहा है. वो कंफ्यूज्ड हैं. अच्छा, मतलब PMLN के नहीं है, लेकिन वो ज्यादा ऑब्वियसली मेरे साथ रिलेट कर पाते हैं, मुझे अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई ये इनका क्या काम है. तो शौहर को करना भी पड़ता है. आपको पता है एक चाइना में एक खातून है जिनको अभी एक बीमारी हुई कि वो अपने जो उनका मर्द जो दोस्त है उसकी आवाज नहीं सुन पा रही, उसी की नहीं सुन पा रही. हाँ, बाकी सबकी आवाज उनको आती है. उसको बीमारी हुई, चेन नामी खातून है, उसका नाम है चेन, और उसके साथ ये बीमारी हुई. बिल्कुल, वो फोन पर बात कर रही थी वो लड़की, और उसको जो है वो आवाज आना बंद हो गई लड़के की. फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास गई, तो फिर वहां पर उसका जो है वो इलाज हुआ. पता चला कि भाई मसला क्या था उसका. क्या था? वो था कि वो लो पिच की आवाजें सुनना बंद हो गई थी. लेकिन हमारे यहाँ पे खवातीन अक्सर जो है वो मसला होता है कि अपने मर्दों की आवाज नहीं आती उनको. अच्छा, मेरी बहुत हाई पिच है. मैं पूरे घर में जब चली जाऊं तो पता चल जाता है कि तो आपको अपने शौहर की आवाज आ जाती है. मेरे हस्बैंड, मेरा ख्याल है अगर उनका बस चले तो वो रुई दोनों कानों में डालें, क्योंकि उनके घर में आदत नहीं है किसी को ऊंचा बोलने की. अच्छा, घर में लड़ाई होती है? वैसे नहीं होती. इतनी एनर्जी नहीं रहती. वाकई ये बात है. अच्छा, हमारी लड़ाई होती है व्हाट्सएप पे. और एक होती है हमारी साइलेंट वॉर, जिसमें हम हफ्ता खामोश रहते हैं. तो फिर कौन इनिशिएट लेता है मनाने का? अगर मैं फील करूं, जो कब मैं फील करती हूँ, तो फिर मैं मनाती हूँ, लेकिन मोस्टली माय हस्बैंड. अच्छा, आपने वो पुराने जमाने में जाने की बात की ना, हमने कुछ पुरानी तस्वीरें निकाली. 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं. अच्छा, और उन 3 तस्वीरों में से आपने पहचानना है कि वो कौन लोग हैं. ओके, ठीक है जी. दिखाएं जी, कौन सी तस्वीर हम दिखा रहे हैं माइजा साहिबा को. ये बताएं जी कौन है ये मूंछों वाले साहब, कौन है? इधर में आना खुर्शीद शाह नहीं लग रहा. पहुंच गई. कैसे पहचाना? मूंछों से मेरा ख्याल है. मूंछों से. गुड. नेक्स्ट दिखाएं जी. चलें जी, अगली तस्वीर दिखाएं. अगली तस्वीर. हाँ, ये तो आप मरियम नवाज. तस्वीरें दिखा रहे हैं. आप मौजूद थी जी शादी पे? मैं पता नहीं कहाँ थी उस वक्त, ना मुझे सियासत का आगे. अच्छा, हाँ, बस वाकई उस वक्त आप अवाम थी. मैं अवाम भी नहीं थी, एस्पायरिंग पॉलिटिशियन थी. नो. अच्छा, बिल्कुल ही. मैं अब बता रही हूँ कि आई डिड माय, जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की तो आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब, और माय फादर टोल्ड मी कि जाके आप अपने पेपर जमा कराएं. मुझे हंसी आ गई. सुबह 7 बजे फोन आ गया. मैंने कहा वो आप क्या कह रहे हैं? मैं कहाँ मुझे कहाँ घुसा रहे हैं? मैंने कहा चलो वैसे ही जमा करा देते हैं, क्या नुकसान है, क्या फायदा. मैं और मेरा भाई गए, और हम हंस रहे उनकी फीस पे भी, ये फीस भी ले रहे, और हम लोगों को कुछ बनना भी नहीं है. तो आई डिडंट नो इट वुड टेक दिस काइंड ऑफ डायरेक्शन. आई थिंक ये एक फेथ होता है, एक किस्मत की भी बात होती है. इस पर बात करनी है मुझे. ये इससे मेरे जहन में कुछ आई है. आपने जाना है फिर कोई ह्यूमरस कुछ नहीं, एक बात आई है मेरे जहन में. अच्छा, एक तस्वीर और हम दिखाते हैं पहले आपको. ये बताएं कौन है पाकिस्तान के मशहूर तरीन किस चीज में? सियासत में. कराची साइड से ताल्लुक है इनका, और ये सिंध से ताल्लुक है. वो कदीम तरीन कराची में तो नहीं है, लंदन में तो नहीं होते? नहीं. होते यही हैं लेकिन कदीम तरीन सियासतदानों में इनका नाम आता है. अच्छा, इनकी एक और तस्वीर भी है. लेफ्ट वाले भी वही हैं जो पहले आपको हमने तस्वीर दिखाई ना, जो हलफ ले रहे हैं. किससे ले रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. हिंट दे रहा हूं मैं आपको. बस करें, क्या कर रहे हैं आप? भुट्टो साहब तो नहीं हो सकते. नहीं. सोचिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कदीम तरीन सियासतदान कौन है? वो जो सिंध के चीफ मिनिस्टर थे, क्या नाम है? अरे कायम अली शाह साहब. हाँ, उनको कैसे भूल सकती है? वो मुझे याद आ गया. वो एक पिक्चर है सोशल मीडिया पे चल रही, जिसमें भुट्टो साहब कायम अली शाह साहब को पूछने गए हैं, और बाद में कायम अली, जो लोग उनको पूछने गए हैं, दे आर नॉट अलाइव, ओनली कायम अली शाह साहब. अल्लाह मियां उनको जिंदगी दे, लंबी उम्र दे. बिल्कुल. एक और तस्वीर दिखाएं जी. दिस इज भुट्टो साहब. नहीं, दिस इज नॉट भुट्टो, दिस इज मुर्तजा भुट्टो. दिखाएं जी दोबारा. नहीं, दोबारा दिखाएं. नहीं आ रहा. सोचिए, वज़ीर आज़म रह चुके हैं. हाँ, गिलानी साहब. अच्छा, उनकी जो है वो शक्ल मिलती जुलती है कुछ मुर्तजा भुट्टो से ना, थोड़ा सा एक कट है, फेस कट है. तो अच्छा, आप जो बात कर रही थी उस वक्त कि बस अचानक ही आ गई सियासत में, नॉन सीरियसली. तो फिर सीरियस कब हुई कि ये तो करने वाला काम है? चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इतने स्ट्रिक्ट हैं, उनके साथ जब काम करना शुरू हुआ तो हाथ पैर काम करना शुरू हो गए. एंड माय फादर वाज लाइक कि जो वो पूरी तरह, यू नो, यू आर नॉट अ मैन, यू आर नॉट अ वुमन, यू आर अ पॉलिटिशियन.
اور تم نے کام کرنا ہے. اور سب سے زیادہ جگہ میری اس لیے بنی کہ فارچونیٹلی ساؤتھ پنجاب میں کوئی عورتیں اتنی باہر نہیں نکلتی تھیں. اور ایک اور بات مجھے بہت اچھی لگی کہ لاہور میں باہر نکلنا ہو عورت نے تو ایک چھچورا پن ہوتا ہے, ایک بہت ہراسمنٹ قسم ہراسز کا کیس مطلب ہوتا ہے, اور آپ یو ویری انکمفرٹیبل, آپ چٹ جاتے. لیکن میں نے ریئلائز کیا کہ میں رحیمیہ خان میں ہر سڑک پھری ہوں, ہر جگہ گئی ہوں, لیکن اور میں ہر ایج گروپ کے ساتھ ملی ہوں. لیکن دیکھیں میرے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے نہیں, وہ تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی بہت زیادہ چیزیں فیس کرنی پڑی, لیکن یہ کہ میرے بیک گراؤنڈ, لیکن مجھے یہ فیل ہوا کہ وہ لوگ آپ کو عزت کرتے ہیں. کس لیے؟ کیونکہ آپ ان کے لیے آتے ہیں, ان کے پاس آتے ہیں, اور دکھ سکھ میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں, اور آپ ان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. جب آپ نے کام کیا اور وہ آپ کی عزت کرتے ہیں. تو جب آپ نے کام کیا تو 5 سال آپ جو MNA رہی, اس میں کوئی 5 کام مجھے بتا دیں کہ یہ میں نے 5 کام کیے ہیں, ایسا کوئی ہو تو سامنے. میں 5 سال میں جو میں نے MPA تھی تو اس وقت میں نے زیادہ کام کیے تھے. اس میں سے کوئی 2-3 بتا دیں مین. میں I don't want to show off, لیکن میں نے یہ ریئلائز ضرور کیا تھا. میں آپ کو صرف ایک سٹوری سنا دیتی ہوں, شاید it will inspire a lot of women in the sense کہ میں رحیمیہ خان میں فلڈز آئے تھے 2009 میں آئے تھے یا 2010 میں. اچھا, بہت برا حال تھا. عورتیں جو ہیں وہ ان کی ڈلیوریاں کیمپس میں ہو رہی تھیں, سب کچھ ہو رہا تھا. تو میں ایئرپورٹ پہ بیٹھی تھی, میں نے رحیمیہ خان جانا تھا, تو میں نے اس وقت رمضان بھی تھا, تو میں نے اللہ میاں سے کہا کہ دعا کی. میں نے کہا کہ دیکھیں میرے پاس تو کچھ ہے نہیں دینے کو, میں جا بھی رہی ہوں رحیمیہ خان, اور وہاں پہ جا کے میں کیا لوگوں کو کیا مطلب وعدہ کروں گی, اور اتنے لوگ پریشان حال ہیں, کیمپوں میں ہیں, اور آپ بلیو کریں دودھ کے ڈبے جو ہیں وہ صندوقوں کے اندر چھپا کے رکھتے تھے کہ شاید ہمیں آگے ضرورت پڑ جائے, کیونکہ فوڈ انسیکیورٹی تھی, تو ہم انہیں کھول کے دیتے تھے کہ ابھی پلا دو. یہ حالات تھے. تو جب میں وہاں گئی اور میں نے 2-3 کانٹیکٹ کیا اسٹوڈنٹس کو لاہور کے, انہوں نے ٹرکس بھیجے, اور اللہ میاں کی اتنی مدد آئی کہ میرے گھر میں جگہ نہیں تھی چیزیں رکھنے کی. آپ بلیو کریں کہ اللہ میاں کی طرف سے. اور پھر ان بچوں نے وہ کہتے تھے جی ہمیں سیاستدانوں پہ نا یقین نہیں ہے. تو پھر میں نے کہا آپ لوگ میرے ساتھ چلیں اور آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں کیا حالات ہیں, اور آپ خود ڈیلیور کریں. اور انہوں نے اتنے آرگنائز طریقے سے میڈیسنس ڈیلیور کی, اور جو ہم نے عورتوں کو بچے ڈیلیور کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا, تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ سیاستدان اتنے برے لوگ نہیں ہوتے. شاید درمیان میں سسٹم جو ہے وہ بھی کرپٹ ہو سکتا ہے, سسٹم بھی خراب, یعنی کہ پولیٹیشین اگر کام کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتا ہے, اور اللہ کی مدد ہو. تھینک یو, بہت شکریہ مائزہ آپ کا, آپ آئیں ہمارے ساتھ. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید کچھ سیگمنٹس ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. پتہ نہیں اس لڑکی کو کیا کچھ سمجھ ہی نہیں آتی ہے مجھے اس کی. صبح جب ایک ڈیزائن پسند آ گیا تھا تو کیوں نہیں لے رہی ہو, کام بھی تو شروع کرنا ہے نا. سادیہ وہ ڈیزائن میں نے نہیں لینا. تم نے نہیں دیکھا تھا اس دن وہ کون سے ڈرامے میں ہیروئن نے پہنا ہوا تھا, اور اب میں وہی کپڑے دوبارہ پہنتی ہوں. عورتوں کی طرح کیوں اتنے کیڑے نکالتی ہو؟ نہیں, مجھے وہ پسند ہی نہیں ہے. اب میں دوسرا ڈیزائن پسند کروں گی اور میں وہی لوں گی جا کے, بھلے وہ مجھے ملے نہ ملے, مگر میں نے لینا تو وہی ہے. اور تمہیں پتہ ہے جب میری سوئی ایک جگہ پہ اٹک جائے تو میری اٹک گئی. اب مجھے وہ نہیں چاہیے. شدید خاتونوں, مطلب بولے جا رہی ہو, کچھ سمجھ تمہیں آ نہیں رہی, بس بولنا ہے. تم نے اتنی باتیں کیوں کرتی ہو؟ کیونکہ مجھے اس وقت غصہ آیا, میں بولوں گی, ظاہری بات ہے تو بولوں گی, تو پھر اور کیا. عورت جو ہو, ایک سیکنڈ, یہ تو تم نے بولا نا عورتیں بولتی رہتی ہے, تمہیں کیا لگتا ہے مرد بولتے ہی نہیں ہے بالکل بھی؟ تو مجھے کیا پتا ہے, میں کوئی مرد ہوں, میں تو یہ بات کر رہی ہوں کہ تم عورت ہو نا, باتیں کر رہی ہو, میں بھی باتیں کرتی ہوں, دیکھو کیسے بولنا شروع ہوئی ہوں, چپ ہی نہیں ہو رہی. ایگزیکٹلی, مگر ایک سیکنڈ, لیکن ایک بات بتاؤں, مجھے لگتا ہے مرد باتیں کرتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں, بہت بولتے ہیں نا, وہ تو بڑی عورتیں ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کو پتہ لگانا کہ کون زیادہ باتیں کرتا ہے, مرد یا عورتیں. تو میرا تو دل کر رہا ہے کہ یہ سروے آج ابھی اسی ٹائم میں کر لوں فوراً سے, کیونکہ اس نے نہیں تو باتیں کر کے میرا سر کھا جانا ہے, اور میں نے آپ لوگ کا سر کھانا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ ایک دوسرے کا سر نہ کھائے اور جا کے لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ کون زیادہ باتیں کرتا ہے, اور آپ بھی ہمیں بتائیں کون زیادہ باتیں کرتا ہے. بالکل, تو ہم جا رہے ہیں, آئیں ہمارے ساتھ ہی آئیں, ہم کیوں جائیں اکیلے, آئیں. آ جائے. اچھا مجھے آپ بتائیں کہ مرد حضرات زیادہ باتیں کرتے ہیں یا خواتین؟ ڈیپینڈ کرتا ہے نیچر کے اوپر, آئی تھنک. آپ کو کیا لگتا ہے ویسے, آپ کا اپنا جنرل پوائنٹ آف ویو, مرد زیادہ باتیں کرتے ہیں عورتیں؟
हाँ, जब पकड़े जाते हैं तो मर्द ज्यादा बातें करते हैं और वैसे जो है औरतें ज्यादा बातें करती हैं। अच्छा, और मर्दों का फेवरेट टॉपिक क्या होता है जिसपे वो बोलना शुरू करे तो चुप ही नहीं होते? पॉलिटिक्स। और खवातीन का? और खवातीन का कपड़े और जूते। आपका भी? ऑफ कोर्स। खवातीन ज्यादा बातें करते हैं। क्यों? बाय नेचर है, नेचर में ही ऐसा है। अच्छा, और मर्द बातें नहीं करते? कम करते हैं बड़ा। कम करते हैं। अच्छा, कौन सा फेवरेट टॉपिक होता है, मौजू कौन सा होता है जिसपे बात करना शुरू करें मर्द तो चुप ही नहीं करते? कि घर में खर्चा कम से कम किया जाए। खवातीन। अच्छा, आप बताएं, मर्द ज्यादा बातें करते हैं या खवातीन? खवातीन। खवातीन। खवातीन, देखा कितनी सच्ची है खवातीन, मगर तो मर्द बोल देती कुछ ना होता हो जाता। अच्छा बताएं, मर्दों का फेवरेट मौजू क्या होता है जिसपे बात करना शुरू करें तो चुप ही नहीं करते? पॉलिटिक्स। और औरतों का क्या है? दूसरों की बुराइयाँ। ख्वातीन तो बहुत बोलती हैं, खानदान की आपस में डिस्कशन करती हैं हर किस्म की। सही एक्सपीरियंस्ड है। सही, आंटी सच बता रही है कि गॉसिप होता रहता है। हाँ बिल्कुल। आप भी करती थी आंटी? करती होंगी। अच्छा, अभी करती हैं। अपने को ये तो नहीं कह सकती कि नहीं कभी किया। कहने को तो खवातीन होती है लेकिन खुद वो ज्यादा बोलते हैं, है ना? अच्छा, और उनका फेवरेट मौजू क्या होता है मर्दों का बात करने का? आई थिंक सियासत। हर टाइम सियासत 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 और न्यूज़। हाँ, क्रिकेट भी। और औरतों का क्या होता है? औरतें आई थिंक इधर की उधर, आइस बड़ी मजे की। दोबारा करके दिखाएगा? दोबारा इधर की उधर कैसे? इधर औरतें जो है ना वो मर्दों को फंसाने के लिए ये बात है कि मेकअप का सामान लाओ, ये चीज लाओ, वो चीज लाओ। हजरात प्लीज मान जाएं कि आप लोग भी बातें करते हैं। अच्छा, फेवरेट मौजू क्या होता है मर्दों का? लेकिन मेरी मिसेस बातें करती रहती है और आप सो जाते हैं? कितनी देर आती है उनकी बातों का? आधे घंटे बाद जब मैं उठता हूँ तो वो उसी तरह लगी रहती है। बहुत अमेजिंग है, थैंक यू। मानते नहीं है, करते सब कुछ है। और खवातीन बेचारियों का क्या फेवरेट मौजू होता है? खवातीन का आज कौन से डिजाइनर का नया आया सूट। औरतों की जो बातें ना वो मासूम है और मर्दों की इतने शातिर दिमाग है। सियासी पॉलिटिकल हवाले से और दुनिया के जो कारोबार के काम हैं वो उसके हवाले से काम करते रहते हैं, बातें इस तरीके से करते रहते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं मर्द बड़े काम की बातें करते हैं? नहीं, औरतें ज्यादा काम की बातें करती हैं। ये हकीकत है। शुक्र। नहीं, हकीकत है। और खवातीन किस मौजू पे बोलना शुरू करें तो चुप नहीं करते? ज्यादा कपड़ों पे। ज्यादातर कपड़ों पे। औरतें बहुत बदनाम है भाई। ये क्या बात है? कह के ज्यादातर कपड़ों पर चले गए। चलो फिर हम भी बहुत सारे लोग बातें करते हैं और बातें, मेरे जो को होस्ट हैं वो आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने मुंह पे उंगली रख ली है। वो मेरा ख्याल है बात करने के कोई शौकीन नहीं है इस वक्त, या आप बात नहीं करना चाह रहे, या आप तहकीक को मजीद बढ़ावा दे रहे हैं। मैं तहकीक बता देती हूँ नाजरीन को। नाजरीन, तहकीक ये आई है कि ख़वातीन और मर्दों में से कौन ज़्यादा बातें करता है। इसके हवाले से जो तहकीक आई है उसमें फ़िगर जो दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि ख़वातीन जो हैं, यानी कि मैं और मेरी जैसी मेरी बाकी प्यारी बहनें, वो तकरीबन दिन में 20,000 लफ्ज़ बोलती हैं। और मर्दों के बारे में कहा गया है, यानी कि अवैस और अवैस जैसे बाकी हमारे भाई, उनके बारे में ये कहा गया है कि वो 7,000 से 13,000 तक के दरमियान लफ्ज़ एक दिन में बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये पॉइंट उठाना चाहूँगी कि सिर्फ अल्फाज ही तो नहीं है ना जिसका इस्तेमाल ख़वातीन करती हैं। अल्फाज के अलावा भी बड़ी किस्म की ज़ुबानें हैं, आंखों की ज़बानें, भवों की ज़बानें, यूं करके देखना, अगर ये लैंग्वेज, फिर हाथ की ज़बान, पाँव टांगों की ज़बान, मुख्तलिफ ज़बानें हैं। इतनी ज़बानें हैं कि अगर मर्द इन ज़बानों को पढ़ना शुरू कर दे तो मेरा ख्याल है काम कोई नहीं कर सकेगा। फिर वो इन्हीं से इंटरप्रिटेशन निकालता रहेगा कि वैसे कुछ तो बोलें, मतलब चले पोल दे दें, चले पूछ लें, आवाम से पूछ लें। देखिए, मैं तो बहुत ही कम बात करता हूँ, तमाम लोग जानते हैं, आप भी जानती हैं। अभी माइजा साहब आई हुई थी, मैंने उनसे कितनी बात की होगी? सारी बात कुछ नहीं, आप ही कर रही थी सारी बात। अरे ये क्या, ये तो बड़ा आंखों में वो कहते हैं ना जूतों समेत घुस के झूठ बोलना। मैं बहुत ही कम गुफ्तगू करता हूँ और जब भी करता हूँ अच्छी गुफ्तगू करता हूँ, ये एक खासियत है। तो आप कहना चाह रहे हैं मैं जो हूँ बस यूं ही? नहीं, मैं कम बोलता हूँ, ये तय है बस। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लोगों से पूछ लेते हैं भाई कि आप बता दीजिए। हमारा पोल है फेसबुक पेज पर, ट्विटर पेज पर, आप जाकर रिप्लाई कर सकते हैं और हमारे इस पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहला सवाल, ख़वातीन ज़्यादा बोलती हैं या मर्द, आपका क्या ख्याल है? इस पर आप अपनी वोटिंग कर लीजिए। दूसरा जो हमारा सवाल है वो है सब्जेक्ट्स के बारे में कि ख़वातीन किस मौजू पर बात करना ज़्यादा पसंद करती हैं। उसमें कपड़ों और मेकअप पर, ये एक ऑप्शन है। फिर दूसरों के मामलात पर,
یہ دوسرا آپشن ہے, اور لڑکوں پر یہ بھی تیسرا آپشن ہم نے دے دیا ہے. انٹرسٹنگ آپشنز ویسے بالکل زبردست آپشنز دیے ہیں. یہ آپشن ہے. اچھا پھر خواتین کے بعد مردوں کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر مرد جب بات کرتے ہیں تو وہ کس موضوع پر بات کرتے ہیں؟ کیا وہ خواتین پر بات کرتے ہیں؟ کیا وہ تعلیم, نوکری, مستقبل اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا وہ گاڑی اور موبائل کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ 3 آپشنز ہم نے دے دیے ہیں. تو آپ اس پول میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, ووٹنگ کر دیجئے. ہم پھر پروگرام کے آخر سے پہلے آپ کو کچھ دیر پہلے بتا دیں گے کہ کیا اس کا رزلٹ آیا, اور آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ کی اپنی کیا آبزرویشن ہے. خواتین زیادہ بات کرتی ہیں اور عورتیں زیادہ بات کرتی ہیں, اور کون کون سے ایسے موقع ہیں جن پہ بات کرتی ہیں؟ ایک تو مجھے وہ موقع سمجھ نہیں آتا جب آپ کسی کے گھر کھانے پہ یا دعوت پہ جا رہے ہیں اور خواہ نکلتے نکلتے اللہ حافظ ہو گیا, گلے والے مل لیا, اور دروازہ گاڑی کا کھول کے آدھی خواتین جو ہے وہ گاڑی کے اندر اور آدھی باہر, اور وہاں سردی موسم میں بارش ہو رہی ہے لیکن کھڑی ضرور ہیں, گپ شپ لگا رہی ہے. تو یار یہ ساری باتیں اندر کر لو نا, مطلب یا پھر گاڑی میں بیٹھ کے فون کر لو. ایک خاتون جب دوسری خاتون کو فون پر کال کرتی ہے, آدھا پونا گھنٹہ جو ہے وہ بات کرنے کے بعد وہ فون رکھنے سے پہلے کہتی ہے اچھا چلو میں تھوڑی بزی ہوں, بعد میں ڈیٹیل میں بات کریں گے. یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں ہوتی بات. وہی کہہ رہی ہوں کہ مطلب یہ کچھ چیزیں جو سمجھ نہیں آتی, لیکن ہمارے ساتھ جی جو مہمان موجود ہیں ان سے ہم آپ کا تعارف کراتے ہیں اور پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے خیال میں مرد زیادہ بات کرتے ہیں یا خواتین. اور آج تو میں بھی اتنی بات واقعی ویسے یہ تو ٹاپک کی وجہ سے مجھ میں کوئی ایکسٹرا انرجی آ گئی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے صوبیہ خطیب ہیں, ماہر نفسیات ہیں, ان کے ساتھ موجود ہیں آر جے ہیں نگہت قریشی, اور مارکیٹنگ بھی کرتی ہیں. تو مارکیٹنگ بھی آپ بول بول کے ویسے کرتی ہوں گی, چلیں لیکن آگے چلتے ہیں. جمال جعفری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بھی آر جے ہیں. اور کیا کیا ہیں بتا دیں, میں آپ کو چھیڑ رہی ہوں. میں روڈ شو بھی کرتا ہوں, اور انہوں نے انکار کیے ہوئے ہیں, انکاری ہوئی ہوئے باتوں, اور انٹرنیشنل ریلیشنز بھی پڑھا ہوا ہے, اسکالر. تو ڈسکشنز کرتے ہیں تھوڑا سا انٹرنیشنل پالیٹکس پہ اور گلوبلائزیشن پہ, اور اسپیشلی آج ہم ریپرزینٹ کریں گے نا آج. سر جو آپ کہیں گے ہم وہ ریپرزینٹ کریں گے. لیکن وہ کہہ ہی نہیں رہے اس سیگمنٹ میں, یہی تو میں حیران پریشان ہوں کہ یہ کہہ ہی نہیں رہے. آج میوٹ پہ نہیں ہے, یہ سیگمنٹ شروع ہوا ہے تو یہ میوٹ پہ. آپ کال کر کے ان سے بات کریں تاکہ ان کا اس شو میں بھی سر تعداد زیادہ خواتین کی ہے, تو ہم لوگوں کا تو چپ ہونا بنتا ہی ہے. یہی میں کہہ رہا تھا نا کہ بھائی ہم مردوں کی ریپرزنٹیشن کر لیتے ہیں, یہ 3 خواتین جو ہیں ان کو خواتین کی رائے سامنے لانے دیجیے. چلے جی, تو اب آپ بتائیں آپ کے خیال میں مرد یا عورتیں زیادہ بات کون کرتا ہے؟ اچھا صحیح, بڑا یہ اتنا انٹرسٹنگ ٹاپک آج رکھا گیا. بیسیکلی ہم سائیکالوجی میں کور پوائنٹ پہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, یا آپ سمجھ لیں کہ کیونکہ سوشل ٹاپک ہے, ہر بندے کی جنرل رائے ہے, سوسائٹی کے اندر مسکنسیپشن بھی ہے. میں اس کو بیسیکلی ڈیفائن کروں گی کہ کس طرح سے بایو سائیکو سوشل ماڈل کے ساتھ. پہلے بایولوجی بایو سائیکو سوشل ماڈل کے ساتھ, بایو سائیکو سوشل ماڈل. دیکھیں خاتون نے نام بھی کتنا لمبا بتایا. مرد بتا رہا ہوتا ہے نا بی ایس سی بایو سائیکو سوشل, ادھوری بات کر دیتے نا, پھر وہ سمجھ ہی نہ آتی کسی کو. دیکھیں بایولوجی, کیونکہ آپ نے ریسرچ بتائی ہے, ریسرچ کے بیک اینڈ پہ ایک پروٹین ہوتا ہے جو مائنڈ کے اندر, فیمیل کے اندر کہا گیا ہے, ریسرچز بھی اس چیز کو جسٹیفائی کرتی ہیں اور سپورٹ کرتی ہیں کہ فوکس P2 پروٹین جو اگر فیمیل میں زیادہ ہے, جس کو لینگویج پروٹین بھی کہا جاتا ہے, جس کی بیس پہ ہیومن بینگ کے اندر فیمیل کی پوٹینسی یہ ہوتی ہے کہ شی از ٹاکٹیو. ٹھیک ہے, اب ٹاکٹیو زیادہ ہوگی تو اوبویسلی پیراڈائم بھی ڈیفرنٹ ہوگی. لیکن یہ کوئی ماڈریشن کا بھی کچھ ہوتا ہے حساب کتاب, کیونکہ یا تو خاتون بہت بولتی ہے یا وہ بالکل سائلنٹ موڈ, جیسے اس وقت ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں میرے کو ہوسٹ خاموش بیٹھ کے. اب سیکنڈ اسٹیج جو ہے نا وہ سائیکولوجیکل ایسپیکٹس پہ ہے. جیسے اب پاکستان کے کلچر کے اندر فیمیل کی کیا ایک سٹیج ہے, یہ پاکستان کی کوئی رپورٹ نہیں بتائی, ہم نے دنیا بھر کی بات کر رہی. نہیں, میں اس لیے کہہ رہی ہوں, چاہے جاپانی عورت ہو چاہے امریکی عورت ہو, کوئی بھی ہو, جنرلی سائنس یہ کہتی ہے کہ فیمیل بات کر رہی ہے, زیادہ کیوں کر رہی ہے؟ پروٹین کی وجہ سے. یہ ایک مائنر ریزن ہو سکتا ہے. سیکنڈ یہ چیز ہے کہ اس کے اندر ایک ٹینڈنسی ہے, فیمیل کی ایکسپریشن کی ٹینڈنسی میل سے زیادہ ہوتی ہے. لائک اگر سٹریس آ گیا ہے, تبھی تو آج تک ساری لڑائیاں اس پہ ہیں کہ تم اظہار محبت نہیں کرتے, میں کر دیتی ہوں. یہی تو لڑائی ہے آج تک. تم نے کہنا ہے, میں نہیں کہوں گی. بالکل اسی کشمکش میں چلتے چلتے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں سب. 8-10 بچے ہو جاتے ہیں, لیکن مرد کہہ نہیں سکتا کہ مجھے تم سے محبت ہے. ہاں بالکل. اور دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ جیسے اب پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں دیکھا جائے نا, بیماریوں کے حوالے سے, کیونکہ بیماریوں میں سب سے زیادہ جو کارڈک بیماریاں ہیں وہ میل کے اندر ہیں,
اور میل کے اندر وجہ کے اسٹریس ایلیمنٹ وہ ایکسپریشن میں نہیں لے کے آتا. پاکستان میں بھی جو سب سے ڈیتھ کی کاز ہے, جو برڈن آف ڈیزیز جس کو کہا جاتا ہے, وہ میل کے اندر کارڈک ڈیزیز کی وجہ سے ہے. اور میل کو جیسے ہمارے ڈفرینٹ پرسپشن, اگر زیادہ بولنا شروع کر دے تو کم بیمار ہوگا. یہ ہے بالکل. دیکھیں ایکسپریشن دے دیا جائے کسی سٹریس کو, کسی بھی ایلیمنٹ کو, تو وہ بیلنس ہو جاتی ہے, وہ مینیج ہو جاتا ہے. لیکن جب مینیج نہیں ہوتا, ہمارے پاکستان کو میں بار بار, کیونکہ ہمارا کانٹیکسٹ بڑا میچ کرتا ہے, اور ویژولی بھی ویسے بھی دیکھا جائے تو زیادہ تر یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ مرد ہو بولنا نہیں, زیادہ بات نہیں کرو, یا روب رکھو, تمہارا ٹیکا ہو جس کو کہتے ہیں. لیکن یہ آپ نے اچھا بتایا نا کہ مرد اگر زیادہ بولے گا تو کم بیمار ہوگا. بالکل چپ رہنا, آپ اس سیگمنٹ میں کچھ نہ بولنا, میں اپنی ہیلتھ کے لیے یہ سیگمنٹ کر رہا ہوں. آپ بتائیں کہ آپ نگہت کس موضوع پر زیادہ بولتی ہیں؟ میں ہر موضوع پہ ویسے زیادہ بول سکتی ہوں, لیکن بینگ اے ریڈیو آر جے تو آپ کو بولنا ہی پڑتا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو بی ٹاکیٹیو. سو میری صحت کی فکر نہیں ہے. She wanted to say something. I'm just sharing information. اس کو میرے کو ٹیگ لائن نہیں بنانا ابھی. اچھا, آپ جب مارکیٹنگ کرتی ہیں, سوال آ رہا تھا ذہن میں, پھنس جاتا ہے نا پھر, نکلے نہ, تو مجھے بھی ایکسپریشن دیکھیں, مجھے بھی پھر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو جو آپ مارکیٹنگ اگر کرتی ہیں تو کبھی کسی کلائنٹ کو یہ بھی کہتی ہیں کہ دیکھیں آپ مان جائیں, یہ چیز لے لیں, میرا پروڈکٹ لے لیں, ادروائز آئی ول کیپ آن ٹاکنگ. نو یہ آئی ایم سوری ٹو کٹ یو, یہ مارکیٹنگ, یہ وہ والی مارکیٹنگ نہیں ہے. میں ایسوسیٹڈ ود دی کارپوریٹ انڈسٹری. ہاں, تو کارپوریٹ میں بھی بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں. یس, یو آر ناٹ ڈائریکٹلی لنکڈ ود دی کلائنٹ, بٹ یس وین یو آر, دین آئی ہیو انف کیپیبلٹی ٹو ہینڈل اٹ. ٹھیک ہے, چلیں آپ میک اٹ اوور. تو آپ آر جے ہیں, خواتین زیادہ آر جے ہوتی ہیں؟ ہوتی بھی ہیں, مرد بھی, حضرات بھی آرجز بہت ہوتے ہیں. آپ نے دیکے ہوں گے بہت سارے لوگ بہت بولتے ہیں, ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کالرز جب آپ کی پروگرام میں کال کرتے ہیں وہ زیادہ خواتین ہوتی ہیں یا مرد ہوتے ہیں؟ خواتین ہوتی نہیں ہیں. خواتین نہیں ہوتی, مطلب خواتین کی کال, مردوں کی ریشو جو ہے وہ کال ملانے کی اتنی ہوتی ہے کہ خواتین کی بہت کم ہوتی ہے. وہ آپ کے پروگرام میں شاید کرتے ہوں گے, مردوں کے پروگرام میں خواتین کی کال زیادہ آتی ہے؟ ہوتی ہیں, یس, ایسا ہوتا ہے. آپ بتائیں نا سر, یہ ہے, ہاں صحیح, ٹھیک ہے. اچھا آپ بتائیں کہ جمال, کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ مرد بیچارہ کم کیوں بولتا ہے؟ سر دو چیزیں ہیں, دو تین. میں ایز اے سوشل سائنٹسٹ ایک اس چیز کو سب سے پہلے لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہ ہے پیٹریارکل, ٹھیک ہے, موسٹلی. اور اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اب ایک امیج بنا ہوا ہے, ہم جتنے بھی ماڈرن ہو جائیں, جتنی بھی گلوبلائز ورلڈ ہو جائے, جو بھی ہو جائے, جتنی بھی ویوز آ جائیں, ٹھیک ہے, فیمنزم کی یا جو کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک ایلیمنٹ میلز میں شاید رہتا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہاں ہم نے زیادہ نہیں بولنا, وی ہیو ٹو کیپ دس تھنگ, ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے اس کو بچا کے رکھنا ہے. اور اگر ہم لوگ زیادہ کس دن کے لیے بچا کے رکھنا ہے بھائی, مطلب یہ پہلی دفعہ میں نے ویسے یہ قبر میں جائیں گے نا تب بولیں گے. اچھا, راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, راجہ امجد صاحب, ایک کال لے لیتے ہیں ہم. السلام علیکم راجہ امجد صاحب. جی السلام علیکم جناب راجہ امجد صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر, آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں, ضلع مظفر آباد. جی آپ بتائیے, آپ زیادہ بولتے ہیں یا خواتین؟ اصل میں سر یہ آپ کی, میں صبح ہی میری آنکھ کھلی اور آپ کی میں نے شو دیکھی, اور یہ جو آپ نے خواتین کا تذکرہ کیا کہ جو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ بولتی ہیں. بیسک طور پر انسان کی جو تخلیق ہے وہ اس طرح سے ہے کہ سارے عورتیں اور سارے مرد ہی ایک جیسے نہیں ہوتے. صحیح. اور کچھ جو عورتیں ہیں وہ زیادہ بولنے کی عادی ہوتی ہیں, اور بالخصوص یہ عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے, لیکن اس طرح سے بھی نہیں کہ وہ جو ہے نا وہ زیادہ, بلکہ مرد بھی کچھ زیادہ بولتے ہیں. میرے اپنے آفس میں اتنے مرد ہیں کہ انہیں ہمیں بہت سی کر کے چپ کروانا پڑتا ہے. تو ابھی ان کا مقابلہ کروائیں خواتین سے, پھر پتہ چلے گا نا کون جیتتا ہے. اچھا, آپ کے آفس میں امجد صاحب زیادہ بات جو مرد کرتے ہیں وہ کن معاملات پہ زیادہ کرتے ہیں, گاڑیوں شاڑیوں پہ, یا کس حوالے سے زیادہ, ٹاپک کیا ہوتا ہے؟ بیسک طور پہ ہمارے جو آزاد کشمیر میں شاید آپ کو پولیٹکس کے حوالے سے پتہ بھی ہو, زیادہ تر یہاں جو ہے نا پی ایم سے لے کے ڈائریکٹر تک وہ سیاسی گفتگو ہی کرتے رہتے ہیں. صحیح ہے. پولیٹیکل. تو بیسک طور پہ چونکہ ہمارا جو آزاد کشمیر کا پولیٹک ریشو ہے اور آزاد کشمیر کا ریشو ہے, کچھ معاملات بہت ڈیفرنٹ ہیں مینلی, لیکن پولیٹکس پر ہی مرد حضرات بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. واجد صاحب ہیں ہمارے ساتھ, آسٹریلیا سے کال کیے. جی واجد صاحب. ساجد, واجد, ماجد, کون؟ اس کو مار پڑے گی. السلام علیکم جناب, آپ بتائیے سر, آسٹریلیا سے آپ کال کر رہے ہیں, آسٹریلیا میں کیا سچویشن ہے, مرد زیادہ بولتے ہیں یا خواتین؟
سب سے پہلے میرا نام ساجد ہے، واجد نہیں. جی جی جی. یہاں پہ خواتین کا ریشو زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو مین. اور اس وقت ہمارے پاس شام کے 7:35 PM ہو رہے ہیں. اچھا. پروگرام اکثر میں سنتا ہوں تھرو سوشل میڈیا، اور میں خود بھی یہاں پہ پروگرام کرتا ہوں FM 88.9 پہ. ارے واہ. ارے آج تو آرجیز کا دن ہے ویسے. اور آپ بتائیے کس موضوع پر آرجے سے فون کر لیتے ہیں. آسٹریلین خواتین کس موضوع پر گفتگو کرتی ہیں؟ جب میں فرسٹ ٹائم آسٹریلیا آیا آج سے 10-11 سال پہلے کی بات ہے، تو جب میرے ان سے انٹریکشن ہوا تو اس وقت میں سوچنے لگا کہ دنیا کی کسی ملک میں کوئی بھی خواتین ہوگی وہ ایک ہی سے بات کرتی ہے کہ ہاؤ دے لک لائک. فیشن، کپڑے شپڑے، لکس، ساری چیزیں. وہاں بھی ساس کی برائیاں کرتی ہیں خواتین؟ جی وہاں بھی ساس کی برائیاں کرتی ہیں خواتین؟ یہ تو میرے خیال سے کوئی ایک ایسی بیماری ہے خواتین کی اس کا ابھی تک جو ہے سائنسدان بھی جو ہے وہ اس وقت نہیں سراغ لگا سکے. لیکن داماد جو ہوتے ہیں، داماد حضرات جو ہوتے ہیں، جو مرد حضرات ہوتے ہیں، وہ بھی تو سسرال کی بڑی بات تو کرتے ہیں، مطلب کہ ایک دوسرے کو لڑکے چھیڑتے بھی ہیں، کرتے ہیں ڈسکس تو کرتے ہیں. یہ کچھ دن پہلے میرے ایک دوست کی جو ساس تھی ان کو بیمار ہو گئی، تو میں ان کے گھر گیا پوچھنے کے لیے. تو لیکن ان کے چہرے پہ جو خوشی تھی وہ میں سمجھ رہا تھا کہ ہاں میرا دوست خوش ہے کہ کم سے کم ساس جو ہے اس وقت بیمار ہو کے خاموش ہو کے آرڈر نہیں دے رہی. تو اس وقت مجھے لگا کہ ایسے لڑکیاں برائی نہیں کرتی ساس کی، مرد بھی کرتے ہیں. آپ نے جاتے جاتے نا، بہت شکریہ ساجد، جاتے جاتے بڑا بیلنس کر گئے اپنا آرگیومنٹ کہ اگر ان کی بھی کوئی ساس باس دیکھ رہی ہے تو وہ obviously انہیں بچانا بھی تو ہے نا خود کو. اچھا انہوں نے ایک بات کی کہ مطلب ڈفرینٹ لوگوں ڈپینڈ کرتا ہے پرسنالٹیز پہ بھی، لیکن جتنا بھی بیماریوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے، کیونکہ یہ ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کے اندر بھی چیزیں آتی ہیں. کچھ لوگ بہت ٹاکٹیو ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت بات کرتے ہیں، بیک ہینڈ پہ کیا ریزنز ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. انزائٹی جو ہے نا بیسیکلی جو بیس لائن ہوتی ہے، بعض کا انزائٹی لیول ہوتا ہے. سوشل انزائٹی کو چھپانے کے لیے یا اس سارے اپنے ڈسکمفرٹ کو کور اپ کرنے کے لیے دے وانٹ ٹو جسٹ، لیکن مطلب وہ ریئل چیز جو ہے وہ ایکسپریس نہیں کر رہے ہوتے، لیکن یہاں وہاں کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن وہ لوگ تمام جو سن رہے ہیں، ہمیں یہ بھی پوائنٹ آگے تھوڑا سا سیریس اگر ہو جاتے ہیں، تو جو لڑکیاں یا عورتیں زیادہ بات کر رہی ہیں، اگر پریشر گفتگو ہے یوزلیس ہے بالکل ہے، تو دے ریئلی نیڈ اٹینشن ٹورڈ ہیونگ سم کائنڈ آف ٹریٹمنٹ. وہ اٹینشن سیکنگ ان کی ٹینڈنسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو اس میں لے جاتے ہیں کہ اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہے. دے ریئلی نیڈ، وہ چیخ رہی ہوتی ہیں آئی نیڈ ہیلپ. وہ اپنے گفتگو کے تھرو، اٹینشن کے تھرو، ہر چیز کے تھرو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں بیکاز دے ریئلی نیڈ ہیلپ. میں نے تو سنا تھا وہ تم اتنا جو مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو، مسکرانا شروع کر دینا چاہیے. تو بولنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن پھر مسکرانا تو خاموش ہوتا ہوگا نا. دیکھیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ ان لائف. وین ایور وی ہیو ٹو کمیونیکیٹ، وی ہیو ٹو کریٹ سم کائنڈ آف بیلنس. اچھا نگہت، ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. میں نے بھی تھوڑی سی ریسرچ کی تو میں نے یہ دیکھا کہ جو خواتین ہیں وہ چونکہ 20,000 الفاظ بولتی ہیں اور مرد تقریباً 7-8-10,000 الفاظ بولتے ہیں. مرد کے جو 7-8-10,000 الفاظ ہیں وہ آفس میں ختم ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب وہ گھر آتا ہے تو اس کی بیوی کے وہ جو 20,000 الفاظ ہیں وہ شروع ہوتے ہیں. آ گئے اب سنو بھائی، یہ ایسا ہوتا ہے یا بچا کے اس نے رکھے ہوتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اب آئے گا تو ایگزیکٹلی. اور ایسا ہوتا ہی ہے کیونکہ خواتین بیچاری، اگر جو گھر والی خواتین ہیں، جو گھریلو خواتین ہیں، انہوں نے اور کیا کرنا ہے؟ ان کے سارا دن وہ باتیں کریں گی نا، اور سارا جو کچھ نہ کچھ انہوں نے دیکھا ہوگا، کچھ ادھر ادھر ہو رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہی ہوں گی، کچھ سیریلز چل رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کسی کے اوپر اپنی فرسٹریشن ایک تو نکالنی ہے. سیکنڈلی یہ کہ جو حضرات ہوتے ہیں انہوں نے اپنی جو جتنی بھی ان کی جو وہ ہوتے ہیں ٹاکٹیو، لیکن سوشل میڈیا پہ وہ اپنی ساری گفتگو کر لیتے ہیں. وہ انہوں نے ٹویٹ زیادہ کرتے ہیں، وہ فیس بک پوسٹ زیادہ کرتے ہیں، فیس بک پوسٹ زیادہ کرتے ہیں، اور وہ ان چیزوں میں اتنے زیادہ بزی رہتے ہیں کہ گھر وہ آتے ہیں تو وہ خاموشی ان کے لیے بہتر ہوتی ہے. مرد گھر میں بات کرنا پسند نہیں کرتا. اچھا ویسے مردوں کے لیے یہ بڑا ایزی وے آؤٹ ہے. عورتیں جو ہیں وہ تو بول کے ایکسپریس کر لیتی ہیں، لیکن مرد جو ہیں وہ واٹس ایپ پہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ واٹس ایپ سے پہلے بھی تو مرد تھے شاید، اور جیسا کہ لائک راجہ صاحب جو ہمارے فرسٹ کالر تھے، وہ پھر خاموش کیٹیگری میں آتے تھے نا. یہی تو کہہ رہی ہیں کہ وہ پھر ایکسپریس نہیں کرتے تھے. بالکل. ان کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے ذکر کیا کہ میرے آفس میں مرد ہیں جو بہت بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے آفس میں صرف مرد ہی ہیں، خواتین سے تو ان کا پالا کوئی نہیں پڑا، تو اس لیے ان کو شاید یہ پتہ ہے کہ مرد زیادہ بولتے ہیں. سیکنڈلی مرد جو ہیں وہ زیادہ فوکس رکھتے ہیں ٹو دا پوائنٹ ڈسکشن پہ، آئیڈیاز ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ کیریئر اورینٹیڈ اپروچ ہوتی ہے ان کی، ٹو دا پوائنٹ بات کرنا چاہتے ہیں موسٹلی. کیونکہ مردوں کی اور خواتین دونوں جو ہیں ان کی ڈفرینٹ جو ہے سائیکی ہے، اسکول آف تھاٹ ہے جس پہ وہ سوچتے ہیں، بات کرتے ہیں. فار ایگزامپل اب ایک
خاتون ہیں جو گھر پہ کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ پورے دن جو کام کریں گی یا جن سے ان کا انٹریکشن ہے, موسٹلی ایک اسپیسیفک کلاس کو چھوڑ کے جن سے ان کا انٹریکشن ہے, جو سنیں گی, ٹھیک ہے, پھر وہ ڈسکس کریں گی, ان کی عادت ہے وہ بات کریں گی, اس کو ظاہر سی بات ہے انہوں نے نکالنی ہے, ٹھیک ہے. اب مرد جو ہیں کیونکہ وہ آفیشیل کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں ڈسکس کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, لیکن خواتین کے پاس وہ چیزیں ہیں ڈسکس کرنے. اچھا, ایک اور کلیش بھی ہے, وہ بھی آپ تینوں سے میں کوسچن پوچھوں گی. ایک کال لے لیتے ہیں کہ مرد اور عورت کے وہ جو ہوتے ہیں نا ٹاپکس, ایک بات کرنا چاہ رہا ہے کسی اور چیز پر, دوسری بات کرنا چاہ رہی ہے کسی اور چیز پر, وہ ایک جو اتفاق ہوتا ہے وہ کیسے ہوگا اور کب ہوگا؟ ہمارے ساتھ سیرت صاحب ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی, آپ کے خیال میں کون زیادہ بات کرتا ہے؟ سید سیرت حسین. جی جی بتائیں. مجھے شکوہ ہے میری بیوی سے. شکوہ جی فرما دیں. آج میری عمر 55 سال ہے اس وقت, ٹھیک ہے. اب وہ بار بار, اب وہ آپ کو کیا کہہ رہی تھی, وہ آپ کو کیا کہہ رہی تھی, آپ اس کی طرف دیکھ رہے تھے, وہ آپ کی طرف دیکھ رہی تھی. اگر مارکیٹ میں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں, مجھے ایک جگہ پہ کھڑا کر دیتی ہے, آپ نے ہلنا نہیں یہاں سے. ارے یہ تو بہت سخت ہے. مطلب سیرت صاحب آپ تو بڑی, آپ اس سے کیا کہہ رہے تھے, خدا رہا اس کا کوئی حل نکالیں. اس کا حل نکالنے جواب شکوہ بیگم ہے کہاں اس وقت؟ مطلب آپ نے شکوہ کیا تو میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی ہے. تو یار ان سے, مطلب سوری یار میں بھی اتنی جذباتی ہو گئی کہ یار نکل گیا منہ سے, لیکن ان سے بات ہی کرا دیں, ان سے جواب شکوہ بھی لے لیتے ہیں. یہ بات کریں ذرا. جی جی. السلام علیکم مسز سیرت, آپ بتائیے کیا مسئلہ ہے, کیوں آپ ایسا کرتی ہیں, انہیں کیوں آپ نے اس قدر پریشان کیا ہوا ہے, کونے میں کھڑا کر دیتی ہیں, بات مت کرنا کسی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے اچھا ہی نہیں لگتا یہ کسی اور سے بات کریں. ہائے پوزیسیونیس, جیلیسی کی انتہا ہو گئی یہ تو. لیکن دیکھیں انہوں نے اپنی عمر بتائی, آپ کے ساتھ تو انہوں نے عمر گزار دی. نہیں وہ تو ٹھیک گزار دے, جو بقایا وہ بھی میں چاہتی ہوں میرے ساتھ ہی گزاریں. تو آپ کے ساتھ گزار ہی رہے ہیں, کوئی وہاں پر وہ جو کوئی رشتہ تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں اپنا کسی سے بات کرتے ہوئے. ہاں جی, نہیں بس ویسے ہی دل ہی نہیں کرتا یہ کسی اور کی طرف دیکھے نہیں. ہے کیا مطلب محبت بھائی, زبردست. اچھا سیرت صاحب کو میرا ایک پیغام ہے کہ تعریف کیا کریں. ہاں تعریف کر دیا کریں. چلیے کال ڈراپ ہو گئی. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. مسز شمیم لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں, کیا کہیں گی, آپ زیادہ بولتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ آج کل جو ہے نا مرد زیادہ بولنے لگے, زمانہ الٹا آ گیا ہے. یہ آپ نے کن مردوں کو دیکھ کے کہا؟ یہ اکثر آپ بسوں میں کسی جگہ بھی جائیں, عورتیں چپ کر کے بیٹھی تھیں, مرد لڑکے آگے والا بیٹھا پیچھے والے سے بات کر رہا ہوگا, کسی پارک میں چلے جائے ہلڑ بازی لڑکوں نے مچائی ہوئی ہوتی ہے. وہ تو زیادہ ہوتے ہیں نا مرد, بھائی بس میں زیادہ مرد بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے زیادہ بول رہے ہیں, وہ پارک میں مرد زیادہ ہوں گے, آپ سمجھ رہی ہیں کہ زیادہ بول رہے ہیں وہ. نہیں مردوں کا میں نے دیکھا ہے کہ کہیں بھی ٹیلی فون اتنے زیادہ لڑکے استعمال کرتے ہیں, بے شمار لڑکے ٹیلی فون استعمال تو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن دوسری طرف کون ہوتا یا ہوتی ہے وہ بھی آپ نے لگی ہیں. اچھا, تو آپ کے جو شوہر ہیں وہ کم بولتے ہیں؟ نہیں بہت بولتے ہیں. اچھا, دراصل بات ساری یہ ہے, بس میں مرد بولے یا نہ بولے شوہر زیادہ بولتے ہیں, انہوں نے کور کر لی ہے. اچھا شوہر کے علاوہ کسی طرف بھی میں نے فیل کیا ہے کہ مرد زیادہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اب عورتیں ذرا یہ بات سمجھنے لگ گئی ہیں کہ عورتوں کو کہا جا رہا ہے بار بار, تو وہ اب اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کی طرف آتی جا رہی ہیں. آپ کے شوہر کس موضوع پر زیادہ بات کرتے ہیں؟ میرے میاں تو ہر بات پہ شعر ادا کرتے ہیں, کوئی بھی. ارے واہ 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 واہ, کیا بات ہے, یہ تو اچھا ہے, شاعری پسند آپ کے شوہر ہیں بھائی ماشاءاللہ, زبردست. بالکل. کوئی آپ کی شان میں انہوں نے کوئی شعر کہا؟ کہنا پڑ جاتا ہے کہ ذرا چپ کر جائیں, تھوڑی دیر چپ بھی کریں. آپ کو انہوں نے کوئی شعر سنایا آپ کے لیے؟ مجھے یاد ہی نہیں رہتے ان کے شعر. وہ اسی لیے تو بار بار سناتے رہتے ہیں آپ کو یاد ہی نہیں رہتا. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. اچھا, یہ جو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ مرد جو ہے وہ زیادہ بولتے ہیں بسز میں, کیا یہ سینس آف سیکیورٹی بھی ہوتی ہے؟ کیونکہ obviously اگر آپ پرائیویٹ اس میں ٹریول کر رہے ہیں تو خواتین زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی ہیں, اگر وہ بیٹھی بھی ہیں ساتھ, دو بہنیں بھی بیٹھی ہیں, دوستیں بیٹھی ہیں, تو وہ خاموش ہی ہوں گی.
بالکل دیکھیں سوشل سینیریو بھی تو ہوتا ہے نا, گھر پہ ہو یا گھر کی گیدرنگ ہو تو خواتین بولے جا رہی ہوتی ہے, پورا ہال ہر سر میں اٹھایا ہوتا ہے, لیکن وہی چیز وہی خواتین اگر آپ باہر دیکھو گے, گروپ میں دیکھو گے تو وہ اتنا ٹاکٹیو نہیں ہوتی. جنرلی یہ جو پورا کا پورا لا بنا دیا گیا اس چیز کو, میں اب یہ کہتی ہوں کہ خواتین بہت بولتی ہیں, یہ کہیں کسی حد تک ابھی کنورٹ ہو رہی ہے مسکنسیپشن میں, بیکاز جو میل کی زیادہ سے زیادہ وہ بات کرنے کی وہ جو جستجو رہتی ہے نا, وہ آؤٹ ڈور رہتی ہے اور انڈور میں کم ہو جاتی ہے, جس کی بیس پہ ایک رزلٹ دے دیا جاتا ہے کہ یہ خواتین اور یعنی کہ بیلنس ہے تقریباً زیادہ. بیلنس تو خیر چلو نہیں ہے, لیکن یہ کہ چلیں چونکہ سیگمنٹ ہمارا جو ہے وہ اب ختم ہونے کے قریب ہے, تو اسی لیے ہم بات کچھ کر لیتے ہیں اس پر. ہمارے جو پول ہم نے کیا تھا اس کے جوابات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم نے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ مرد زیادہ بولتے ہیں یا خواتین, تو جو جواب دینے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ 89% خواتین زیادہ بولتی ہیں اور صرف 11% لوگوں نے کہا کہ مرد زیادہ بولتے ہیں. تو اب اس سے فرق صاف بھائی یہ تو وہی ہے, دھاندلی ہو گئی الیکشن میں, یہ وہ ایسی باتیں نہیں ہیں. یہ بالکل صحیح انہوں نے جواب دیا. تعداد خواتین کی زیادہ ہی ہے, اب وہ خود ایکسیپٹ کر رہی ہیں, انہوں نے ووٹنگ کی ہے کہ ہم زیادہ بولتے ہیں, تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا, دوسرا جو ہمارا تھا سوال وہ یہ تھا کہ خواتین کس موضوع پر زیادہ بات کرتی ہیں, تو اس کا ریزلٹ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. کپڑوں اور میک اپ پر یہ ہمارا پہلا آپشن تھا, اس پہ 33% لوگوں نے کہا کہ اس موضوع پر بات ہوتی ہے. دوسروں کے معاملات پر 41% اور لڑکوں پر بھی بات کرتی ہیں خواتین 26%. اچھا یہاں پر مجھے لگتا ہے ذرا دھاندلی ہوئی ہے, یہ صرف 26% زیادہ ہونا چاہیے. ہاں یہ زیادہ ہونا چاہیے. اچھا چلے ٹھیک ہے. اچھا مرد کس موضوع پر زیادہ بات کرتے ہیں, اس میں بھی ہم نے 3 آپشن دیے تھے. اس میں تو پہلا آپشن یہی تھا کہ خواتین پر وہ بات کرتے ہیں. اس کے اندر آیا ہے جی, لوگوں نے جو جواب دیا اس میں 19% لوگوں نے کہا کہ مرد خواتین پر بات کرتے ہیں. یہ تو مجھے بھی ٹھیک لگ رہا ہے. اچھا تعلیم, نوکری اور مستقبل پر 64% اور گاڑی اور موبائل پر 17% لوگوں نے سیریس. یہ پول تو بتا رہا ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے کتنے سیریس ہو گئے اپنے کریئر کو لے کے, دے رہے ہیں. بالکل کتنے اچھے ہو گئے ہیں ہمارے لڑکے ماشاءاللہ. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں آ کر اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا. سعدیہ طوبہ کی طرف چلتے ہیں, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب سیگمنٹ سٹارٹ ہو رہا تھا ہم گئے تھے سعدیہ طوبہ کے پاس. آج وہ بھی بہت موڈ میں ہے کہ زیادہ بولیں, تو اب وہ کس پر بول رہی ہیں آپ کو دکھاتے ہیں. آپ سب لوگ ٹھیک ہے, اور ہمارے ساتھ دیکھیں اسپائکی, اور یہ بھی بالکل ٹھیک ہے, اور یہ ایک چیمپئن ہے, پتہ ہے آپ لوگوں کو, یہ پاکستان کا چیمپئن ہے, اور ہم چیمپئن, اور یہ ہمارا بھی چیمپئن ہے. اور اس کے پاس ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ مت پوچھیے گا, کیونکہ ہم خود ہی آپ کو بتا دیتے ہیں ہر بات, کہ ہماری طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں پیٹس رکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے, مگر ان کو اس کی صحیح طرح سے کیئر نہیں کرنی آتی, کب اس کو انجیکشن دینا ہے, کب اس کو کھانا دینا ہے, اس کو کب سونا ہے, اس کو کب مطلب سب کچھ کرنا ہے. ایگزیکٹلی یہ ساری چیزیں ہمیں بھی نہیں پتا تھا, نہ ہی ہمیں آتی ہے, بس شوق کے لیے نا وہ جو ہے نا وہ پال لیتے ہیں. ہمارے پاس بھی چھوٹا سا میٹو آیا ہے. ایگزیکٹلی, اور ہم اس کے لیے یہاں پر آئے ہیں. ہاں وہ بہت ہائپر ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسے بھوک لگی ہے کچھ, ہم اس کے ساتھ بس کھیلتے رہتے اور اسے تھکا دیتے. اسی لیے آج ہم حسن کے پاس آئے ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ ہم اپنے میٹو کو کیسے ان کی طرح ٹرین کریں, کیونکہ یہ 54 یا 55 kg ہے, مطلب ہمارے جتنا ہی ہے, مگر ہم اور یہ کتنا کام ہے, تو ہم اور یہ کتنا صاف بھی ہے, اور یہ سب کچھ ہم حسن سے پوچھیں گے, ہم سب کچھ نہیں بتا سکتے. اس کی یہ ساری صحت اور خوبصورتی کا راز پوچھیں گے اور آپ کو بھی بتائیں گے, تاکہ آپ گھر میں پیٹ رکھیں اور ان کا بہت سارا خیال رکھیں, اور پھر وہ بھی ایسے ہو جائے اور چیمپئن بن جائے. کیوں چیمپئن؟ اور یہ صرف ایک نہیں ہے, ان کے پاس اور بھی بہت سارے ہیں. ہاں تو چلیں حسن کے پاس چلتے ہیں. حسن آپ ادھر ہی آئیں. ان لوگوں نے ہمیں بہت زیادہ تھکا دیا ہے ابھی سے, مطلب یہ اتنا ہائپر ہوا ہے نا حسن کو دیکھ کے, اور انہوں نے اسے کام کیا ہے, کیسے کر لیتے ہیں یہ. دیکھیں جب بھی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے گھر میں ایک پیٹ لے کے آنا ہے, تو آپ کو ایک یو آر ٹیکنگ اپ اے رسپانسبلٹی آف اے نیو فیملی ممبر. اس کا خیال آپ کو ایک فیملی ممبر کی طرح کرنا, بالکل بیبی کی طرح ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے. بچے کی طرح خیال. کچھ سے زیادہ کیا یہ ان لوگوں کو مانتے ہیں. یس, جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں, میں تو
कहता होता हूँ लोगों को कि रेजिंग अ पपी इज़ मोर डिफिकल्ट देन रेजिंग अ ह्यूमन चाइल्ड, क्योंकि इनकी छोटी छोटी इतनी सारी चीज़ों का इनको ख्याल करना पड़ता है एज अ पपी के वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हाँ, हमें भी अभी समझ नहीं आ रही थी कि खाना टाइम पे देना, और बहुत सारे मैं श्योर हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि कब खाना देना है, कब इन्हें वॉक पे ले जाना है, तो इन चीज़ों की समझ कैसे आती है? देखें, जब मैंने कहा ना कि एक फैमिली मेंबर की तरह इनको आपने रखना होता है। कब से है? मुझे तो जी बचपन से शौक है। अच्छा, बचपन से पहले कौन से थे आपके पास? जी मेरे पास शुरू से ही जर्मन शेपर्ड्स हैं। अच्छा। 2002 से मेरे पास मैं जर्मन शेपर्ड्स रख रहा हूँ, और इनकी मैंने प्रॉपर ब्रीडिंग स्टार्ट की है सिंस 2010। इन्हें लेने से पहले क्या कोई रिसर्च वगैरह की थी, क्या किया था कि इनका ख्याल कैसे रखना है, और जर्मन शेपर्ड्स ही क्यों? जर्मन शेपर्ड्स ही क्यों? क्योंकि इस जैसी इंटेलिजेंट ब्रीड दुनिया में कोई नहीं है। इट इज़ अ फैमिली डॉग as well as a guard dog. ये कुत्ता गार्ड भी बहुत अच्छा करता है। He's a lovely companion. He's intelligent. ये तुबा इनके बालों से बहुत इंस्पायर हुई थी। I'm sure तुबा का सवाल होगा। इसके मुझसे बड़े बाल है, तो इसे आप कौन सा शैम्पू लगाते हैं? इनके जी हर्बल शैम्पूज आते हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। वैसे तो आप अपने बालों पे? नहीं, अपने बालों पे नहीं, कुत्तों पे। अच्छा, मैंने कहा अपने बालों पे यूज़ करता है। और इनके लिए मल्टी वाइटामिन्स होते हैं, बेसिकली ई वाइटामिन्स होते हैं। इसके अलावा इनको सप्लीमेंटेशन दी जाती है। वाइफ नहीं आपसे कहती कि घर में क्यों रखे हुए? मतलब अक्सर लोग कहते हैं घर में नहीं रखने चाहिए। वाइफ से लड़ाई तो नहीं होती इस बात पे कि आप इन्हें टाइम देते हैं? नहीं, शी इज़ वेरी सपोर्टिव, और उसको भी कुत्ते पसंद हैं। और बात हो गई है। ये है कि इनका एक फुल टाइम केयर करने के लिए एक बंदा भी है जो सारा इनका ख्याल करता है। कौन चैंपियन है? ये दोनों चैंपियन? ये दोनों जो हैं पाकिस्तान 2018 के जूनियर चैंपियंस हैं। किस चीज़ में विन किया था इन्होंने? बेसिकली देयर इज अ डॉग शो सीजन जो हमारा नवंबर से जर्मन शेपर्ड डॉग क्लब ऑफ पाकिस्तान का शुरू होता है। अच्छा। इट गोज अप टिल फरवरी एंड मार्च, जहाँ पे हमारा सीगर शो होता है। सही। हमारे पास जर्मनी से और सारी दुनिया से इंटरनेशनल जजेस आते हैं। सही। एक ब्रीड स्टैंडर्ड है इनका जो जर्मनी में लिखा गया है। उस ब्रीड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली इनको अच्छा, वो स्टैंडर्ड है क्या? स्टैंडर्ड तो जी बहुत बड़ा है, वो आप पढ़ लीजिएगा। स्टैंडर्ड में कुत्ते की नाक से लेके कुत्ते की दुम तक एक एक चीज़ के बारे में एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है उसकी कि ये कैसी होनी चाहिए। और उसमें ये फर्स्ट आए हैं, चैंपियन है उसके। वाओ, जज किया जाता है मतलब इन्हें। तो मतलब आप जब घर में कोई भी पेट लेते हैं, डॉग्स लेते हैं, तो उनके कान, नाक, आंखें, बाल सबकी सफाई जरूरी है। चलो स्पाइक। Who let the dogs out? भाई इन्होंने तो हमें थका के शाम कर दी है, मगर हम इनकी ट्रॉफीज आपको कैसे ना दिखाते। तो ये सब इनकी ट्रॉफीज, सब इनकी ट्रॉफीज हैं। और मतलब आपने हसन ने बताया कि अभी इससे भी ज्यादा और ट्रॉफीज भी रखी हुई है इनकी। बहुत ज्यादा ट्रॉफीज रखी हुई हैं। और ये एक्टिव हो चुके हैं, और ये अब दोबारा, हमने इन्हें बहुत मुश्किल से काबू किया था, और ये अब दोबारा हमारे साथ खेलने वाले। तो मैं कहती हूँ कि हम इनके साथ खेलते हैं और आप लोग जाएं, क्योंकि अब ये और एंजॉय अब ये हाइपर हो गए। और ये क्या कहते हैं, बस आप लोगों से यही कहना है कि प्लीज अगर पेट्स रखने हैं आप लोगों ने अपने घरों में, तो प्लीज उसके लिए पहले खुद अपने अंदर एनर्जी बनाएं और उसके बाद फिर पेट्स रख के। देखा, एक तो भाग भी गया। ओके, बाय 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 बाय। ये क्या हो रहा था सादिया और तूबा के साथ? मतलब इस कदर बड़े साइज के कुत्ते, और उन कुत्तों के साथ वो इतना घुलना मिलना उनका, और वो कुत्तों से डर नहीं लग रहा उन्हें? बहुत बड़े थे। मतलब मैंने घर में अपने डॉग्स पाले हुए हैं, लेकिन इतने बड़े कुत्तों के साथ मुझे भी जरा घबराहट। मुझे देख के यहाँ पर डर लग रहा था कि ये कुत्ता अगर उसने प्यार से भी यूं कर दिया तो क्या होगा। अच्छा, कुत्तों का तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हल्का सा अगर वो मुंह खोलें और आप
आपको हल्का सा उनका दांत लग जाए, बेशक प्यार से ही लग जाए, तो वो खून अगर निकलना आपको शुरू हो गया तो फिर दैट इज अ प्रॉब्लम, आप जाएं फिर टीके लगवाएं। अच्छा, ये टीके लगवाने वाला मसला जो है वो तो हमें लेकर जाता है डॉक्टर के पास, अस्पताल लेकर जाता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी बहुत सारी बीमारियों का इलाज घर पर ही हो जाए। हमारे घर के किचन में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता। हम ये समझते हैं कि वो अशिया किचन में ही इस्तेमाल हो सकती हैं, खाने पकाने में ही इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन वो जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल खाने पकाने के अलावा भी है और वो दवा के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती हैं। और इसी मौजू पर बात करने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर सज्जाद खान को। और वो जो आपने मुहावरा सुना है ना, नीम हकीम खतरा है जान, तो यहाँ पर नीम हकीम या नीम दवा की बात नहीं हो रही, ये पक्की दवाइयाँ हैं, पूरी की पूरी दवाइयाँ हैं जो वाकई पूरा आपके मसाइल हल कर देती है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के आप एक्सपर्ट है, तो हमें कुछ बताएं भाई इन चीज़ों का ऑल्टरनेट इस्तेमाल क्या है? भाई अल्लाह ताला ने भी ऑल्टरनेटिव आंखें दी हैं हमें, और अब देखें लंग्स हैं, किडनीज हैं, ऑल्टरनेटिव हमें ऑर्गन्स जो है दिए गए हैं। खुदा न खास्ता एक ख़त्म हो जाए तो दूसरा जो है दूसरा हो, बिल्कुल। तो इसलिए दुनिया में बहुत सारे तरीक़े इलाज जो है वो मौजूद हैं, और हमारे घरों में ये स्पाइसेस जो हम यूज़ करते हैं, हम जस्ट ये समझते हैं कि शायद हमने हंडिया में डालना है और इसका कोई काम नहीं है। सबसे पहले अगर हम ये दालचीनी ले लें तो ये वैसे ये ज़बरदस्त है, ये इंसुलिन डेवलप करती है शुगर के पेशेंट्स के लिए ज़रूरी होती है। जी बिल्कुल, यूरोप में ये काफ़ी महंगी जो है वो सेल हो रही है, हमारे मुल्क में ये सस्ती सी चीज़ है, अगर हम इसको लिफ्ट नहीं कराते। इसको ये है कि एक पाव लेके इसका, तो इसको पाउडर करके 2 मिनट तवे पे गर्म कर लेनी है आपने, ठीक है। फिर सुबह जब निहार मुँह आप उठेंगे 1 कप गर्म पानी लेना, उसमें दालचीनी का ½ टीस्पून, ज़्यादा नहीं, और 1 चम्मच शहद। शुगर पेशेंट के लिए 1 चम्मच शहद जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है, उसके मसल्स की मायोपैथी नहीं होती, मसल्स जो है अपनी जगह पे रहते हैं, और एंटीबायोटिक का काम करता रहता है। जो उनको दर्द भी होता है कहते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को, क्योंकि आफ्टर 10 ईयर्स के बाद जो है शुगर के जो है वो साइड इफेक्ट बॉडी पे आना शुरू हो जाते हैं। अगर ये यूज़ करते रहेंगे तो उनके साइड इफेक्ट कम से कम होंगे। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो टिल डेथ आपके साथ ट्रैवल करती है, और उसकी वजह से और बड़े मसाइल आप सारी आपके एक शुगर हो जाए पूरी बॉडी आपकी खराब हो जाती है, बड़े बड़े ऑर्गन जो है वो खराब हो जाते हैं, और ये इंसुलिन पैदा करती है। इसको अगर रेगुलर जो लोग लेंगे उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला जो है इसका भी दुनिया में कोई इलाज नहीं, तो उससे इससे भी ये बाहर ममालिक में कितने की बिकती है? काफ़ी महंगी है, पाकिस्तान की निस्बत जो है वो काफ़ी महंगी है, ये हमारे घरों में आम होती है। बिजनेस आइडिया दे रहे हैं आप। और जोड़ों के दर्द के लिए ये बहुत इफेक्टिव है, जिन लोगों को जोड़ों का दर्द रहता है उसमें ये उनके लिए भी इसी तरह का तरीका है कि तवे पे थोड़ा सा पाउडर उसका गरम करके नहीं, 1 पाव हमने लेना है ना, ठीक है, सबको इकट्ठा गरम कर ले और इसको डिबिया में डालना है। सुबह ½ टीस्पून, 1 चम्मच शहद और 1 कप गरम पानी। अच्छा, कोई कॉल्स करना चाहें तो कॉल करके आप पूछ सकते हैं, कोई बीमारी कोई परेशानी ऐसी है तो अगर इन चीज़ों में से उसका इलाज हो सकेगा तो डॉक्टर साहब बता देंगे आपको। हमारे नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं। चलो जी, ये तो हो गया दालचीनी का फायदा शुगर वालों के लिए और जोड़ों के दर्दों के लिए ये बहुत इफेक्टिव है। इसके बाद अगर हम ये कलौंजी का जिक्र करें तो कलौंजी सिवाय मौत के हर चीज़ का इलाज है। हाँ बिल्कुल। इसके खाने का तरीका जो है वो हमें ज़रा पता होना चाहिए कि कैसे हम खाएंगे। इसको 7 दाने से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अच्छा, उससे क्या होता है? ये होता है कि गर्म होती है थोड़ी सी, तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम, यानी एक दिन में 7 दाने काफ़ी है, ठीक है। इसको राइट हैंड पे रखें, दुरूद शरीफ पढ़ें और इसको पानी के साथ फांक लें, और जब आप खाना बनाएं तो उस हंडिया में भी डाल दें। इसके लिए कोई टाइम है या नहीं? किसी भी दिन में आपको याद आए किसी भी बिल्कुल सुन्नत है। और इसको अगर आप अवैस भाई ये सफ़ेद ज़ीरे के साथ अगर रोज़ाना हम लेना शुरू करें, ½ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 चुटकी कलौंजी दाना, यानी 7 दाने जी। इसको राइट हैंड पे रखें। खाना खाने से पहले अगर आप नाश्ते से पहले लेते तो आपकी टम्मी जो है विदिन 40 डेज कम हो जाएगी। अच्छा, ये तो बहुत तेजी से वो जो स्टबन फैट होता है, जी बिल्कुल, सबकुटेनियस फैट कभी कम नहीं होता। और यानी कि सफेद जीरा और कलौंजी दोनों को मिलाएं, ½ टीस्पून सफेद जीरा और 7 दाने कलौंजी खाने से पहले आप लोग ले लें। और ये 7 दाने में ऐसे ही खा लें, कोई मसला नहीं, साथ ले लें, बस बेहतरीन। तो इसमें ये है कि ये आपके विटामिन ई और ए, स्किन के लिए विटामिन ई और ए दोनों बहुत बालों के लिए और ये आपकी आंखों के लिए, और ये बहुत सादा सा इलाज है। और मेरा ख्याल है अगर 50 रुपए की चीजें ले ले, 1 महीना गुजर जाता है, तो पूरा इलाज हो जाएगा। अच्छा, हमारे साथ जकिया साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम जकिया, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? मैंने डॉक्टर साहब से शुगर के बारे में पूछना है। मुझे 12-13 साल से शुगर है, हल्की हल्की बढ़ते बढ़ते। अब मैं मतलब वो कर रही, इंसुलिन तो मैं नहीं लगा रही, मैं दवाई खा रही हूँ। उसके बावजूद जरा सा टेंशन ले जाऊँ शुगर बढ़ जाती है, जरा सा थक जाऊँ शुगर बढ़ जाती है, जरा सा खाने का आगे पीछे हो जाए शुगर बढ़ जाती है। रेगुलर दवाई भी ले रही हूँ, उसके साथ वीकनेस भी बहुत हो गई है, हड्डियों में दर्द भी है, घुटनों में, टखनों में। पूछना चाह रहे हैं तो आप एज कितनी है आपकी? जी मेरी एज 60 से अबव है।
चले मैं बता देता हूँ, ठीक जी बताइए डॉक्टर साहब। अभी जी बिल्कुल, अभी हमने दारचीनी का बताया है, इसको आप डेली जो है 1 कप गर्म पानी, हाफ टी स्पून दारचीनी और 1 चम्मच शहद के साथ ले लें। एज भी आपकी 60 है, तो ये चीज़ें जो है आपको जो है वो बहुत बेहतर करेंगी। रेगुलर बेस पे जो है एक दफा ठीक है, आप ज़किया टीवी पर सुने, डॉक्टर साहब बताते हैं आपको, एक दफ़ा दोबारा जी ज़रूर। 1 कप गर्म पानी आप सुबह लेंगे और हाफ टी स्पून दालचीनी का पाउडर और 1 चम्मच शहद जो है, अगर आपको असली शहद नहीं मिलता तो फार्मिक कोई भी नामी ग्रामी आप शहद ले सकते हैं, वो काम कर जाता है। तो आप कोशिश करें कि रेगुलर बेस पे इसको रेगुलर आप यूज़ करें, इससे आपको बहुत फायदा। ठीक है। अच्छा, शहद के बारे में भी कहते हैं कि एक छोटी मक्खी का होता है, एक बड़ी मक्खी का होता है, दोनों के अलग अलग फवायद हैं। छोटी मक्खी का जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, मगर मिलते नहीं हमारे मुल्क में, बहुत मुश्किल होता है, या थोड़ा सा जो भी अवेलेबल है गुड़ शामिल करके उसको ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी शहद अवेलेबल है उसको हम इस्तेमाल कर लें। अच्छा, आमना है लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हमना बात कर रही हूँ मैं। जी हमना, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली मुझे एलर्जी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मेरी जो एलर्जी है वो मैंने जब टेस्ट करवाई थी तो उसमें 4000 तक पहुंची हुई है, ठीक है, और नॉर्मल बंदे की वो 160 होती आई थी। तो और मुझे बलगम भी बहुत ज़्यादा रहता है, मैं बहुत एहतियात करती हूँ, हर चीज़ में मेडिसिन लेती हूँ, बट ये प्रॉब्लम मेरा बार बार दोबारा से लौट के आ जाता है, ठीक है। अच्छा, काइंडली मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या इस चीज़ में यूज, कौन सी एनर्जी है जो 4000 मेजर हुई है? अच्छा, आई थिंक ब्लड में जो चेक करवाते हैं डॉक्टर। जी वायरल मार्कर हो जाता है, मैं बता देता हूँ आपको इसके बारे में। जी बिल्कुल, आप सुनिएगा, टेलीविजन टीवी पे सुनिए। जी आप ज़रूर दालचीनी का जो हम बता रहे हैं इसी को आपने यूज़ करना है। जिन लोगों की भी एलर्जीज़ का मौसम है, क्योंकि मार्च अप्रैल में इस्लामाबाद में भी, रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ हो जाती हैं, अगर आप डेली बेसिस पे इसका कहवा जो है वो पीना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह विद इन 40 डेज़ जो है वो आपकी इम्यूनिटी इन्हांस होगी और आपको बहुत जल्द जो है ये एलर्जी से छुटकारा हो जाएगा। इसके साथ साथ जिन लोगों को भी एलर्जीज़ का प्रॉब्लम है, ये जो जैतून का तेल होता है या सरसों का तेल नाक में और नाफ में लगाएं रात को, और जब बाहर आएँ घर से फिर लगा के आएँ, और गीला रुमाल अपने पास रखें। अगर स्नीजिंग बहुत ज़्यादा छींके हैं तो गीला रुमाल रखें, तो उसी टाइम आपकी जो है वो बेहतरी हो जाएगी, मगर नाक को और नाफ को आपने वेट रखना है जैतून के तेल या सरसों के तेल के साथ। ठीक है जी, ये एलर्जीज ले लें। बिल्कुल, एक और कॉलर जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी जनाब, आप बताइए क्या सवाल करना चाहेंगे? जी मुझे ना केरे का मसला है बहुत, कोई 17-18 साल से। अभी मेरी उम्र है 33-34 साल। तो केरे का मैं बहुत इलाज करवाया, होम्योपैथिक भी और देसी भी, लेकिन तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जी बताइए। सुनिए जी, मैं बताता हूँ आपको। एक तो कोशिश करें कि जब आप नमाज पढ़ें सजदा लंबा करेंगे, सजदा लंबा करेंगे तो आपका ये पोस्ट नेज़ल ड्रॉप जो गिर रहे हैं केरा, वो बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। ये तो बगैर पैसों के आपका इलाज है। अच्छा। जो कि बीइंग मुस्लिम हमें जो है वो करते रहना चाहिए। और DNS की आपने जो है वो अपना एक्सरे करवाना है। बाज़ दफ़ा नाक की हड्डी बड़ी हो तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो होता है, तो कोशिश करें किसी ENT स्पेशलिस्ट को आप मिलें। जब तक आप नहीं मिलते तो आप जो है रोज़ाना की बेस पे कोशिश करें कि मेथी दाना और अलसी के बीज जो हैं इसको आधा पाव आप पाउडर कर लें, आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम आपने लेना है पानी के साथ, 2 टाइम लें, और नाक को सरसों के तेल और जैतून के तेल के साथ वेट रखें, इंशाल्लाह बेहतर। बहुत शुक्रिया सजाद साहब। हमारा जो आज का सेगमेंट है वो थोड़ा सा मुख्तसर रहा, आपने 2-3 चीज़ों के फ़ायदे बताएं। आगे हम आइंदा आपको बुलाते रहेंगे, इन चीज़ों के फ़ायदे लेते रहेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का हमने आपको बता दिया, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें, अपनी बीमारियाँ उनको भी दिखाते रहें, ताकि आपके पास मुख्तलिफ व्यूज़ हों और आप बेहतर इलाज की तरफ जा सकें। हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे कल। अल्लाह हाफ़िज़।